देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन मुंतज़िर होंगे हमारे आज के प्रोग्राम की, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि आज हमारे साथ हमारे दो मेहमान होंगे और किताब के हवाले से कुछ अदबी से गुफ्तगू होगी, कुछ सहाफ़त के बारे में गुफ्तगू होगी और कुछ हालात के बारे में गुफ्तगू होगी। तो इस तरह मिला जुला सा आज रुझान होगा। और कल का प्रोग्राम आपने पसंद किया, हमारे साथ TV स्टार, हमारे साथ TV एक्टर हमारे साथ मौजूद थी उरूज फातिमा। बहुत शुक्रिया आप सबका कि बहुत मैसेजेस आपके मेरे पास आए, इनबॉक्स किए और वैसे SMS और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, तो थैंक यू वेरी मच। आप सबकी मोहब्बत के साथ हुई। कोशिश मेरी ये होती कि जो वक्त 2 घंटे हमें मिले हैं, मैं सोचता हूँ इस 2 घंटे को थोड़ा सा बेहतरी के साथ हम अगर इसको हम एंजॉय कर ले तो अच्छा है, क्योंकि अगर कोई ज़िंदगी का पता नहीं है कि ये प्रोग्राम मेरा आखिरी प्रोग्राम हो, ये लफ्ज़ मेरे आखिरी लफ्ज़ हों, कोई पता नहीं ज़िंदगी का, पता झपकते में क्या होने वाला है। जो लम्हा गुजर गया वो हमारा नहीं है, और जिस लम्हे में मौजूद है वो उस लम्हे को ही हम ज़िंदगी कहते हैं, और जो लम्हा आने वाला है उसका हमें पता नहीं कि वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो लम्हा मिला है उस लम्हे को हम बेहतर बना लें, उस लम्हे में जो हमारी आपकी मुलाकात है वो अच्छी हो जाए। हो सकता है कि वो यादगार मुलाकात बन जाए, कुछ खूबसूरत सी बातें हो जाए, कुछ अच्छी बात हो जाए। तो इसीलिए कोशिश होती है कि जो वक्त मिला है उसे अच्छा गुजार लें, ये कोशिश होती है। तो आज भी इंशाल्लाह ताला हमारे 2 मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और आज मैंने जो आपने यकीन फ्लैट देखा होगा उस पर तस्वीर भी 2 हमारे दोस्तों की तस्वीरें बनी थी। तो दोनों माशाल्लाह मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, माशाल्लाह दोनों माशाल्लाह बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और दोनों का ताल्लुक़ सहाफ़त से भी है। और फिर उसके अलावा लिखना लिखाना, जो सहाफ़ी होगा यकीनन उसे लिखने लिखाने का शौक़ होगा, लिखना लिखाना आता होगा तभी तो सहाफ़ी होगा ना वो। वैसे आजकल सहाफ़ी जो है, सहाफ़त बड़ी आसान हो गई है। अब सिर्फ बगल में एक अखबार को तय करना है, उसकी 4 तय लगानी है, बगल में रखना है, एक डायरी रखनी है और निकल जाना है जी मैं सहाफ़ी हूँ। अब सहाफ़त बड़ी आसान सी हो गई है, और सहाफ़त इसीलिए अब शायद सहाफ़ी की वैल्यू भी नहीं रही, क्योंकि हमारे यहाँ सहाफ़ी, हर आदमी सहाफ़ी, एक गली में को 50 सहाफ़ी तो रहते ही होंगे, कहीं ना कहीं आप जाएँ तो कहीं हर आदमी कहेगा मैं भी सहाफ़ी हूँ। हर किसी की गाड़ी के पीछे ही आगे कहीं ना कहीं बाइक पर या कहीं ना कहीं लिखा होगा प्रेस लिखा हो, तो प्रेस बड़ा आसान हो गया। मगर हमारे साथ जो सहाफ़ी मौजूद है ये वो सहाफ़ी नहीं है, ये माशाल्लाह ये वो सहाफ़ी है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा वक्त दिया सहाफ़त के हवाले से, लिखने लिखाने के हवाले से। और एक नाम जो है ये बहुत बड़ा मुश्किल से कहते हैं, ये नाम और ये काम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता है, ये इतनी आसानी से इसमें जान भी देनी पड़ती है। आप देखिए कितने इस वक्त हमारे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, ऐसे बहुत सारे हमारे सहाफ़ी शहीद हुए बेपनाह। आप देखते होंगे प्रोग्रामों में, हादसात में, कहीं ना कहीं जब वो कवरेज के लिए जाते हैं तो क्या कुछ होता है। तो सहाफ़त आसान नहीं है, आम लोगों के लिए बड़ी आसान सी चीज़ है कि यार लिखना ही तो है, मैं लिख दूंगा, यार क्या बात है, मैं ये बोलना मैं बोल दूंगा। ये कहना आसान है, जब करने पर आते हैं और जब आपको एक ख़ास टारगेट दिया जाता है तो फिर आपको पता चलता है सहाफ़त है क्या, लिखना लिखाना है क्या। वो एक लफ्ज़ लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि ये एक लफ्ज़ मेरी जान भी ले सकता है, ये मुझे अर्श पे भी ले जा सकता है और ये मुझे ज़मीन के अंदर भी ले जा सकता है, ये एक लफ्ज़। तो सहाफ़त इसका नाम है असल में। तो हमारे आज 2 ऐसे माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं और जिनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है सहाफ़त से, और ख़ास तौर पे हमारे एक अलग मेहमान है, और इनकी माशाल्लाह 2 किताबें और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताबें, और बड़ी मतलब ऐसी किताबें हैं कि जिसके लिए वाकई आम आदमी उसको लिख नहीं सकता, और उसको लिखने वाले ख़ास ही लोग होते हैं। ऐसी किताबें बहुत कम लोगों ने लिखी होंगी, बहुत कम लोग होंगे, और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका ताल्लुक़ भी अलग किसी फील्ड से होगा। तो ऐसे लोगों में तो ये जनाब पहले हमारे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए माशाल्लाह से ये हैं हसन अली आगरिया, और इनकी माशाल्लाह 2 किताबें हैं जो इस वक्त हमारे सामने आप देख भी रहे होंगे। 2 किताबें जिन पर हम आज बात करेंगे। एक इनकी किताब, सबसे पहले इनकी किताब आई थी निशान हैदर, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज़ है ये, और फ़ौजी एजाज़ है माशाल्लाह। और इसके बाद दूसरी किताब इनकी हाल ही में आई गुमनाम सिपाही, ये भी जो है एक कहते कि सिपाहियों के नाम, एक फ़ौज के नाम, अपने फ़ौजियों के नाम इन्होंने किताब की है। तो आज हमारे साथ मौजूद है, इस पर हम बात करेंगे। और ये भी माशाल्लाह बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं, माशाल्लाह राइटर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हसन अली आगरिया मेरे साथ मौजूद है। इनके बराबर में जो इनके बगल में बैठे हुए और इनके पड़ोस में बैठे हुए, इनका पड़ोस बड़ा अच्छा है। मैं इनके पड़ोसी में, इनको दोनों तरफ से पड़ोस अच्छा मिला हुआ है माशाल्लाह से, इनके राइट लेफ्ट दोनों अच्छे मिले हुए। तो उस तरफ जो बैठे माशाल्लाह बड़ी मुस्कुराहटों के साथ, तबस्सुम के साथ मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये हैं शारिक महर साहब, और शारिक महर साहब का भी ताल्लुक़ माशाल्लाह बहुत ही गहरा ताल्लुक़ सहाफ़त से। अखबार जहाँ में डिप्टी एडिटर रहे माशाल्लाह, एक अरसा रहे अखबार जहाँ से ताल्लुक़ रहा। उसके बाद फिर आज TV पे न्यूज़ के हवाले से इनका ताल्लुक़ रहा, वह न्यूज़ के
ایڈیٹر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب آج کل یہ ہیں اے آر وائی پر موجود ہیں. اے آر وائی میں جو ہے باخبر سویرا, آپ دیکھتے ہوں گے باخبر سویرا ایک مدیہ نقوی کا پروگرام آتا ہے, اور بڑا زبردست پروگرام, بڑا ہٹ پروگرام ہے وہ. اس کے ہیڈ آف کانٹینٹ ہے جناب شارق مہر صاحب, بڑے سینئر ماشاء اللہ موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. اگر مائک کے قریب ہو جائیں گے تو یہ دوست بن جائے گا, دور رہیں گے تو یہ پھر آپ کا دشمن رہے گا. جی بہت شکریہ شوبی بھائی, آپ نے ہمیں مدعو کیا, اور ہم آپ کا شو خاصے لمبے عرصے سے سن رہے تھے, اور بڑا لمبا ٹائم ہو گیا, اور آج بہت سی یادیں, بہت سی باتیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ضرور انشاءاللہ. اور آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. سر تھینک یو, جزاک اللہ. حسن آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ شوبی بھائی, بہت شکریہ. آپ کے ساتھ پرانی یادیں رہی ہیں اور بہت اچھا لگا, اور ابھی آ کے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ ہمارا سرمایہ ہے, ہمارے استادوں میں سے ہیں. اور حسن کے ساتھ تو قومی اخبار میں ہم لوگ بڑے ساتھ تھے, ایک عرصہ بڑا پرانا ہو گیا, عرصہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے الیاس شاکر صاحب کی ماشاء اللہ. تو وہ دور بڑا الگ ہی دور تھا, وہ بڑا دور تھا. وہ صحافت کا الگ دور تھا جب اخباروں سے اور خبروں سے جو ہے وہ سیکھا کرتے تھے. بڑے کا احترام تھا, بڑے کا ادب تھا, اور جو سینئرز ہوتے تھے ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے, سیکھا کرتے تھے. اور خبر کہاں سے چلتی ہے, شروع سے کیسے بناتے ہیں, کس طرح سے شروع کی جاتی ہے, وہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اب وہ زمانہ تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے, اور خاص طور سے چینلز آنے کے بعد سے تو بہت فاسٹ ہو گیا ہے. اچھا چینل تو آئے تو خیر تھی, مگر چینل کے بعد یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے اس سے تو الگ ہی کرتے ہیں زمانے کو. یہ تو بالکل الگ کرتے ہیں. یہ تو زمانے کی کروٹ ہی بدل دی اس نے. پہلے تو دوسری کروٹ پہ سو رہا تھا وہ, اس نے ایک دم ہی پلٹ دیا اس کو, پلٹ دی بالکل. اور یہ بڑا ایکٹیو دور ہے, اور اتنا ایکٹیو دور ہے کہ اس میں ہر آدمی صحافی ہے. ہر آدمی صحافی ہے. ہر آدمی صحافی. آپ بھی اٹھائیں, آپ بھی صحافت کریں. ہاں بالکل, سب صحافی ہیں. مطلب موبائل جس کے ہاتھ میں وہ صحافی ہے. موبائل جس کے ہاتھ میں, صحیح کہا آپ نے. بالکل, موبائل جس نے وہیں جہاں کھڑا اس نے وہیں بنائی, دو چار بولے اور اس نے فیس بک پر وائرل کر دی, چل بھائی اپلوڈ کر دی, چلنے دے بھائی. جی یہ ہو رہا وہ ہو رہا فلانا, اور لگا یہ نہیں دیکھتا بول کے آ رہا ہوں میں, کس کو بول رہا ہوں, کیوں بول رہا ہوں, کیسے بول رہا ہوں, یہ نہیں ہے, بس جانے دے سب. تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی وہ نہیں. تو اب تو ہر آدمی پہ وہ اب اچھا جب سے یوٹیوب کا چینل شروع ہوئے تو اس وقت سے, اور اب تو سب فلانا ٹی وی فلانا ٹی وی فلانا ٹی وی فلانا ٹی وی. اب ساری ہاں ایک بھیڑ چال سی ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ میں کھڑا تھا, اتنی تیز اور اتنا تیز میڈیا ہو گیا ہے کہ زندگی کچھ یوں ہے کہ میں کھڑا تھا کہ پیٹھ پر میری ایک اشتہار لگا گیا کوئی, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ دیوار ہے یا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, اس نے اشتہار لگایا اور آگے بڑھ گیا. اس وقت اتنی تیز دنیا چل رہی ہے, بہت تیز ہے حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں. چلیے بالکل, اس وقت ہمارے تمام جو دوست سب ہمیں جوائن کیے ہیں. آپ اگر ریڈیو پر سن رہے ہیں یقیناً, کیونکہ بیسکلی ہمارا پروگرام جو ہے وہ دراصل ریڈیو پر ہی ہوتا ہے. ہم FM 100 میں پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہیں. ویڈیو آپ کو پتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہی بہت دور, سوشل میڈیا کی دور جب شروع ہوئی تو ہم نے سوچا کہ چلے اپنے پروگرام کو ویڈیو ہم کر دیں. تو یہ تقریباً یہ بھی 2018 سے کے بعد سے تقریباً میں نے پھر اپنے سارے پروگراموں کو ویڈیو پر میں نے کرنا شروع کر دیا. ساتھ ساتھ ریڈیو کے ساتھ ساتھ میں سوچا کہ ان کو ویژولائز کر دینا چاہیے تاکہ لوگ ہیں تب لوگ ہر جگہ بیٹھیں, جہاں بیٹھیں تو دیکھ لیتے ہیں, آسانی سے ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ ریڈیو پر پروگرام جو ہے وہ لازمی ریپیٹ نہیں ہوتے, ٹی وی پہ تو پروگرام پھر بھی ریپیٹ ہو جاتے ہیں, ریڈیو پہ تو ریپیٹ کبھی ہوئی ہی ہے. اب ویڈیو پر آنے سے یہ ہوتا ہے کہ پروگرام ایک سیو ہو جاتا ہے, پھر بندہ بعد میں بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آسانی ہو گئی. لیکن ریڈیو کا ایک حسن ہے, نہیں ریڈیو کا اچھا آج بھی رات میں ریڈیو کی آواز عجیب ہی سحر تاریخ, وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا آج بھی پتہ ہے شارق میرا, آج بھی مطلب اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیں بتاتے کہ ہم آج بھی صرف ریڈیو ہی سن رہے ہیں. اس کا آج مزہ ہے, اس کا اپنا ایک سحر ہے, وہ سارا ایک فینٹیسی میں کھو جاتا ہے. وہ تو پھر یہ نہیں کہتے آپ کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے نا, کہ آپ نے بولنے والے کو اپنا ایک بس اپنا ایک ذہن میں بنا رکھا ہے کہ اس کا کیا محور بنا ہو, کیا اس کی شکل ہوگی, کیسا ہوگا, کیا کر رہا ہوگا اس وقت. یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یار شو کے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ, بیٹھے ہوئے اپنی بات چیت کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ رات کا وقت بڑا سکون کا یہ ہوتا بھی یہی. ہاں وہ پورا ایک جو پوری انگریڈینٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس نا. بالکل صحیح بات, حقیقت ہے. اچھا حسن آپ سے ہم بات کرتے ہیں
کیونکہ یقیناً جو ہے آپ بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ کتابوں کے حوالے سے آپ کی پہلی کتاب نشان حیدر، جی تو یہ نشان حیدر کب آئی تھی آپ کی کتاب پہلی؟ شوبی بھائی نشان حیدر 2016 میں ہے. 2016 میں آئی تھی. تو یہ نشان حیدر مطلب آپ کو کتاب لکھنے کا شوق ہوا کیوں؟ یہ بتائیں پہلے تو یہ نشان حیدر کو چھوڑ دیں، پہلے بتائیں کیا وجہ تھی، کیوں ماشاء اللہ یہ کیوں یہاں تک قدم کیسے پہنچے؟ کتنا ٹائم ملے گا مجھے؟ جی آپ بولیں، اب ٹائم بہت ہے آپ کے ہمارے پاس، آپ بے فکر رہیں. اچھا شوبی بھائی، ایک تو یہ ہے کہ وہ 3 مہینے میں نے گزارے ہیں وہاں قومی اخبار میں، جس میں آپ کے ساتھ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے علاوہ میں نے کسی ادارے میں کبھی ملازمت نہیں کی. یہ اخبار یہ چنا لکھتا رہا ہوں. میر جاوید الرحمان صاحب نے بلوایا تھا تو وہ اخبار جہاں میں جب تک وہ زندہ تھے وہ میں لکھتا رہا تھا. اور یہ شوق لکھنے کا ایسا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ وہ کر لیں کہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا. تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، ماؤں کی گودیں اجڑی، عورتیں قبیلے اجڑ گئے، مطلب لاکھوں انسانوں کی جانیں جو ہے وہ شہادتیں ہوئی. تو وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا. اچھا پھر پاکستان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رمضان المبارک میں بنا اور 27ویں شب میں بنا. اور مطلب اللہ تعالیٰ کا اس ملک پر خاص کرم رہا ہے، رحمت رہی ہے. وہ رحمتیں آج تک اسی لیے یہ ملک ماشاءاللہ قائم اور اسی طرح قائم رہے گا انشاءاللہ. اور بابے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی رحمت ہے جو ہے. بے شک. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا. اچھا پھر یہ ہے کہ شارق اور میرا ایک کیونکہ 25 سال کا ساتھ ہے تو ہمیں بہت سارے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے. تو فرسٹ ٹائم ایک میں جن بزرگ کے پاس جاتا تھا وہ میرا خیال فرسٹ ایئر کا میرا کالج کا زمانہ تھا. ایک ہمارے دوست ہیں، استاد بھی ہیں، پروفیسر معین الدین چشتی، تو آج کل ایک کالج میں وہ پرنسپل ہے. تو وہ مجھے فرسٹ ٹائم ایک بابا جی کے پاس لے گئے تھے. اچھا کیسٹ تو پاکستان کے اندر ڈلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ کیسے باہر نکلنا تھا تو وہ پے در پے جو ہے کچھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں، تو وہ بزرگ جس بھی اللہ والے بندے کے پاس بیٹھے ہیں تو وہاں سے پاکستان کے حوالے سے ایک ہی میسج ملا ہے کہ پاکستان کی خدمت عبادت ہے. وہ تو ہے وطن سے محبت عبادت ہے، لیکن پاکستان اللہ کا وہ خاص معجزہ ہے، اللہ کی اس پہ خاص رحمت ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا، مطلب اچھا سوچنا بھی جو ہے وہ عبادت سے کم نہیں. تو ایک وہ ذہن میں چیزیں تھیں. اچھا پھر یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ جن لوگوں نے اپنا آپ قربان کیا، کیونکہ ان کے سامنے بھی ایک بہترین زندگی تھی جن لوگوں نے، اچھا فیملیز تھی، بہترین مستقبل تھا، بچے بیوی اور سب کچھ تھا، لیکن ان کے ذہن میں بھی پاکستان کا وہ چیز یقیناً ہوگی کہ پاکستان ہے کیا، جس کے لیے انہوں نے اپنا آپ قربان کر دیا. اپنے ذہن میں انہوں نے مستقبل کا نقشہ بنا لیا ہوگا نا کہ پاکستان کیا ہوگا ہمارا، جس پاکستان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ آخر کیسا ہوگا. ایک تخیل ذہن میں ہوگا نا، لازم بات ہے، ایک فیوچر بنا رکھا ہوگا. بالکل. تو اب یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اچھا خالص قربانیاں تھیں پاکستان بننے میں، ان کو رب تعالیٰ کو خالص قربانی ہے، مطلب ہر چیز چاہے نیت ہو یا قربانی ہو وہ خالص. تو پاکستان کی بنیادوں میں خالص قربانی. اچھا یہ سب سے بڑی بات واقعی شاعری کی سب سے بڑی بات یہ کہ وہ قربانی واقعی خالص تھی جی، کہ اس وقت تو ایک ہی جذبہ تھا نا، صرف لا الہ الا اللہ بس اور پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، مطلب ایک ہی. اور وہ قربانی واقعی خالص تھی کہ جس کے لیے جو سے اپنے وطن کے لیے تھے، وہ مر رہے تھے، کٹ رہے تھے، سب اپنے وطن کے لیے، کچھ بھی اور کوئی تھا ہی نہیں، جذبہ کوئی نہیں تھا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں جی. تو وہ خالص قربانیاں تھیں. پھر یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ماشاءاللہ پروان چڑھا، بہت آگے گیا. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ دوسری طرف بات آ جائے گی کہ پھر جو پاکستان بننے سے پہلے جو انگریزوں کے وفادار تھے، آپ ان کو یوں کہہ لیں کہ وہ پھر اس پہ پاکستان پہ قابض ہو گئے جو ہے وہ. تو انہوں نے جو ہے وہ بات کہیں اور چلی گئی. تو وہ ایسا ہے کہ جو خالص لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی، چاہے اپنی جان دی، مال دیا، سب کچھ وطن پہ قربان کیا، تو آج بھی ایسے لوگ نظر انداز ہوتے ہیں
نظر انداز ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی اور چیزیں نہیں ہوتی. تو میں ایز اے پاکستانی کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تھوڑا بہت لکھنے کا شوق تھا کالج کے زمانے سے, تو وہ پھر ذہن میں ایک آیا کہ یار ایسے لوگ جنہوں نے اپنا آپ ملک پر قربان کر دیا ہے, اس اللہ کے پاکستان پر, مملکت خداداد پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے, تو ان کے بارے میں جو ہے وہ لکھا جائے. تو وہ نشان حیدر سے شروع کیا, کیونکہ نشان حیدر شہداء کو دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو 11 کے 11 یہ شہداء تھے, ان کی بایوگرافی سے شروع کیا. پھر ایک حق ادا کیا, وہ کیونکہ محسن ہیں ہمارے جنہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی قربان کی ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. تو وہ نشان حیدر, وہ پھر اس کے بعد گمنام سپاہی, جن کو نہیں جانتے لوگ جو ہے وہ, جن کی قبروں سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں ہر چیز سے جو ہے نا بے غرض, چاہے وہ دولت ہو, پیسہ ہو, شہرت ہو, ان سب کو ایک طرف کر کے انہوں نے جو ہے وہ وطن عزیز کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگیاں قربان کی. تو وہ یہ پھر میرے ذہن میں آیا کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ لکھا جائے. تو نشان حیدر جو آپ نے خاص طور پہ نشان حیدر جو لکھی آپ نے, وہ انہی مطلب اس وقت کے شہداء کے نام کی, جو اس وقت کے جو شہداء تھے. جی, نشان حیدر آرمی کا پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے, اور وہ 11 ہیں نشان حیدر جو ہے نا, اور وہ شہید ہیں, شہداء ہیں. تو ان کی کمپلیٹ بایوگرافی ہے, 1965 کی جنگ میں, اور جی 71 کی جنگ میں, 48 میں, اور کارگل میں جو ہے وہ شہید. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب یہ سارا کام کیا تو مجھے ایک چیز جو ہے نا وہ ان سب 11 نشان حیدر کی زندگی سے ملی کہ باادب تھے جو نا, 11 کے 11 جو تھے وہ باادب تھے, اور اللہ سے بڑا اسٹرانگ رشتہ تھا اللہ سے. تو اسی لیے جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے محافظ ہیں جو اس طرح کے جو اپنا آپ قربان کرتے ہیں, تو یہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے خاص چنیدہ اور یہ پتہ یہ اس بات سے ظاہر بھی ہے نا کہ وہ جب ان لوگوں نے اب مطلب اس میں جب آئے وہ لوگ اس فیلڈ میں اور بھی جنگ میں جب شامل ہوئے, تو خاص طور جنگ میں جب فوجی ہوتا ہے وہ تو اس کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے نا, تو کہ یا تو بھائی یا تو اپنے ملک کو بس اپنے ملک کی خاطر جان دینی, شہادت سب سے بڑا جذبہ کیا ہوتی ہے کہ آرزو کہ یار شہید ہو جاؤں میں, مجھے شہادت کا جذبہ ملے, شہادت ملے مجھے. تو یہ یقیناً جذبہ سچا ہوگا جبھی تو ہوگا نا. وہ اگر موت سے ڈرے گا تو وہ کیوں, اس سے پہلے نکل جائے گا, واپس آ جائے گا. وہ نہیں, ان کی پرسنل لائف ایسی ہوتی ہے. دیکھیں کیونکہ وہ ذہنی تیار ہوتے ہیں. دیکھیں دین جو ہے نا کہ بھئی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کا نہیں ہے, معاملات کا بھی ہے نا. تو حقوق کی بات ہے نا, حقوق کی بات. لائف ایسی ہوتی ہے ان کی, میرا خیال ہے کہ اسی لائف کے اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو چوائس کر لیتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں اگر آپ ان کی زندگی کے واقعات دیکھیں گے نا, تو آپ کو شروع سے لگے گا کہ یہ تیار کر رہا تھا اللہ پاک. ہاں بالکل اللہ پاک. اور اس کتاب میں خاص طور سے یہ صرف بایوگرافی نہیں ہے, زندگی کے ایسے پہلوؤں کو, ان کی زندگی کے ایسے پہلوؤں پہ حسن نے لکھا ہے کہ وہ بچپن میں کیسے تھے, وہ ان کی جوانی کے واقعات کیسے تھے. تو آپ دیکھیں کہ وہ پاکیزگی آپ کو ان کے بچپن میں, ان کی جوانیوں میں, اور ان کے دوران ملازمت جب وہ فائٹ کر رہے تھے, ان کی ہر زندگی میں ایسا آپ دیکھیں تو ایک سیکوینس نظر آتا ہے کہ اللہ پاک کو نے ان کو منتخب کیا تھا یہ کام لینے کے لیے. وہ اپنے بچپن میں بھی پاکیزہ تھے, جوانیوں میں بھی پاکیزہ تھے, اور وہ ایک مشن لے کے چل رہے تھے. ان کا ایک مشن تھا, ان کا ایک ذہن تھا. تو حسن نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کتاب میں لکھا ہے, اور ہماری یہ خواہش بھی تھی اور ہم نے کوشش بھی کی کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے, اور ہم نے اپنی آواز حکام بالا تک بھی پہنچائی, لوگوں تک بھی پہنچائی. وجہ یہ ہے کہ خاص طور سے پرائمری اسکول کے لیے کہ بچے جب ویژولائز کرتے ہیں کسی چیز کو, سوشل میڈیا, موبائل ان کے اتنے ہاتھوں میں ہے, تو وہ کیسے آئیں گے اس طرف. تو کم سے کم اگر یہ نصاب کا حصہ ہوگا
تو بچے ویژولائز کریں گے میجر عزیز بھٹی کو، راشد نواز شہید کو، کہ یہ کیسے تھے بچپن میں، کیسے عید کیسے مناتے تھے، امی سے کیسے ریلیشن تھے، بہنوں سے کیسے ان کا تعلق تھا، اور والد کا کیسے ادب کرتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں نا، تو یہ ویژولائز کرتے ہیں، اور وہ جب آئیڈیلائز کریں گے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، تو یقیناً آنے والے ہمارے بچوں میں ہی کوئی راشد مناز ہوگا، کوئی میجر عزیز بھٹی ہوگا. لیکن ہم جب سے ذہن سازی نہیں کریں گے، یہ ضروری ہے، بس یہ حقیقت ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی. ذہن سازی بہت ضروری ہے بچوں، خاص طور سے موجودہ دور. سر آپ دیکھیں، آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں، 25 سال پہلے ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، تو میڈیا کس طرح ذہن سازی کرتا ہے، آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ 25 سال 30 سال پہلے پی ٹی وی ہوتا تھا، اس وقت معاشرے کی کیا حالت تھی، اور آج جب بہت سارے چینلز آ گئے ہیں تو آج معاشرے کی کیا حالت ہے. تو وہ پی ٹی وی ہوتا تھا ہمارا، وہ سمجھ لیں کہ جس طرح ذہن سازی شارق بھائی بتا رہے ہیں، تو ذہن سازی ایک تربیت ہوتی تھی اس میں جو ہے وہ بچوں کی. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور بات یہ ہے کہ آج ہم تعلیم تو دے رہے ہیں، درس تو دے رہے ہیں، لیکن تربیت غائب ہو گئی ہے. ہم یہ دو ڈفرینس ختم کر چکے ہیں کہ تعلیم ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے. کریکٹر آپ کو بنانے کے لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کا بڑا استعمال بہت ضروری ہے. تربیت دینی. ماضی میں یہی تو ہوتا تھا، ماضی میں جب بات ہوتی تھی، جب بڑے ہمارے پیرنٹس سے بڑے ہمارے کہتے تھے کہ تعلیم تربیت ایک ساتھ ملا کے دونوں چیزیں ضروری ہو جاتی، تعلیم اور تربیت. اچھا آج تعلیم پہ تو بڑا زور ہے، ڈگری لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو. دیکھیں کسی بھی والد سے بات کریں، والدین سے بات کریں، پیرنٹس سے بات کریں، وہ بتائیں گے بھائی ان کا بچہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. لیکن آپ جب دیکھیں تو بڑوں کے ساتھ ان کی گفتگو دیکھیں، ادب دیکھیں. میں آج صبح کی بات بتاؤں، ایک بینک سے میں نکل رہا تھا، تو ایک خاتون، میں داخل ہو رہا تھا، تو ایک خاتون نکل رہی تھی، تو میں نے دروازہ ان کے لیے کھولا. ان کے پیچھے ان کے شوہر بھی نکلے، بڑے مہذب پڑھے لکھے، اس کے پیچھے ان کی اور فیملی کے ممبر بھی. کسی نے سنگل تھینکس نہیں کیا. یعنی معاشرے کی ایک چھوٹی سی بات پہ غور کرتا گیا کہ یار یہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کم سے کم ہمیں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ادب، آداب، تہذیب وہ ہم میں سے کہیں نکلتا جا رہا ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. اور یہ کتابیں ہمارے، اور حسن کے، جب حسن نے لکھنا شروع کیا اور حسن نے آئیڈیا مجھ سے بھی ڈسکس کیا، تو میں نے کہا حسن یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر ایک صوفی بھی ہے، ایک یہ اچھا لکھاری بھی ہے، صحافی بھی ہے. کیونکہ جب آپ بہت عرصہ کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں زندگی کا، تو اس کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے، بہت اچھا ہی اندازہ ہو جاتا ہے. تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ لکھے گا حسن. جب لکھیں گے تو سطحی سا نہیں لکھیں گے، بہت ڈیپ ڈاؤن لکھیں گے، بہت ریسرچ ورک ہے ان کا. اور یہ کہ یہ کتاب انہوں نے یہی سوچ کے لکھی کہ، اور ہم نے اس وقت یہی ڈسکس کیا تھا کہ یار ہم نشان حیدر پہ تو بہت ساری جگہوں پہ چیزیں ہیں بھائی، کب پیدا ہوئے، کب کس طرح شہادت ہوئی، یہ تو بہت چلتا ہے. کہ نہیں، ہمیں ایسا لکھنا ہے کہ یہ بچوں پہ امپیکٹ ڈالے، ایک ذہن سازی ہو. ہمیں اپنی نسلیں تیار کرنا ہے، خاص طور سے موجودہ سینیریو میں ہمیں اپنے ہیروز بنانے. اور ہم یہی کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے. ہم قلم کی طاقت سے جو ہے ذہن سازی کر سکتے ہیں، اور وہ اور حسن نے بہت خوبصورت. اچھا حسن، یہ نشان حیدر کے لیے جو ڈیٹا آپ نے ان کا تمام شہداء کا جو ہے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیسے کیا، ان کی تمام ڈیٹیل بچپن کی اور یہ تمام چیزیں کیسے؟ سر ایک تو بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، جو ڈرامے تھے وہ دیکھیں. پھر یہ ہے کہ 5 کور میں ایک وہ آئی ایس پر کا مطلب کتابیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کتابیں بھی بہت ساری لکھی گئی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، مگر وہ کیسے اتھینٹک، کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ اتھینٹک ڈرامے تو آپ کو ڈرامے تشکیلیں دی جاتی ہیں، وہ لے کے اپنے حساب سے آگے پیچھے کر دیتے ہیں، مگر اس کی کنفرمیشن تصدیق شدہ مواد شہداء کی فیملی سے ملا ہوں میں، تو ان سے مجھے زیادہ اتھینٹک ڈیٹا جو ہے وہ ملا ہے. حسن نے سفر کیا، ہر شہید کے علاقے میں گئے، وہاں سے ان کے اہل خانہ سے ملنے کی کوشش کی، وہاں گئے، وہاں کے حالات، واقعات، انہوں نے بڑا دقیق کام کیا. وہاں پہ انہوں نے سفر کیے ہیں اور ملاقاتیں کی ہیں،
اور ان کے خاندان کے لوگوں سے ملے ہیں، ان کے قریبی دوستوں سے ملے ہیں. تو یہ ان کا بڑا مطلب میں کہتا ہوں ہمت تھی ان کی. اور کتنا نشان حیدر کو لکھنے میں آپ کو کتنا ایک عرصہ کمپلیٹ کرنا کتنا لگا تھا عرصہ؟ تقریباً 4 سال. 4 سال کر سکتے، کیونکہ یہ ریسرچ بیس کام تھا جو ہے وہ. پہلا قدم جب آپ نے اس کے لیے اٹھایا تو پہلے نشانے کون سے مطلب شہید کے گھر آپ گئے؟ پہلی ابتدا کہاں سے کی تھی آپ نے؟ پہلی دیکھیں اس میں ہے تو 11 سیکنڈ وائز جو ہے نا وہ 11 ہیں. اچھا پہلے چونکہ آپ کے سفر کی میں چونکہ پہلے کراچی میں تھا تو اس لیے راشد مناز کی فیملی ہے نا، صحیح ہے. تو ان کی بھائی ہیں انجم مناز، وہ باجی تھیں، ان کا فریدہ باجی کا بھی انتقال ہو گیا، راشد مناز کی والدہ بھی کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے. تو پہلا میرا سفر یہاں سے جو ہے وہ ہوا. اچھا وہ ان سے بڑے اچھے ابھی بھی آج بھی انجم مناز بھائی سے بڑے اچھے ریلیشن ہیں. تو کراچی سے وہ ہوا اسٹارٹ. پھر یہ ہے کہ وہ ایک میجر وحید اختر بخاری تھے 5 کور میں، تو انہوں نے بھی بڑی ہیلپ کی مجھے ڈیٹا وغیرہ دینے میں. پھر وہ ایک ونگ کمانڈر تھے ندیم صاحب، انہوں نے بھی. تو اس طرح سے جو ہے تو ڈیٹا اپنے لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور نیک کام ہو، سوچ اچھی ہو تو پھر راستے خود ہی بنا پھر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خیر بھی بڑی ڈالی اس میں نا، اس کتاب میں. اچھا میں تو گجراتی اسپیک ہوں، مجھے کوئی ایسی نہیں. تو کیا کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر یوں ڈالی کہ میرے ذہن میں تھا کہ چلو یار ایک نیت تو خالص تھی، خالص نیت سے لکھا تھا. تو میں نے کہا چلو یہ ہو گیا، بس اب ہو جائے گی. تقریب ایک چھوٹی سی کرا دی کراچی میں. تو اس کے بعد الحمدللہ پھر مجھے مطلب GHQ سے آرمی چیف وغیرہ وہاں سے اپریشیشن لیٹرز ملے. پھر اسلام آباد میں بھی تقریب اس پہ ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں میں کہ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے، یہ آپ دیکھیں یہ ہے پہلی کتاب ان کی حسن علی کی، جس کا نام ہے نشان حیدر، جس پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس وقت. یہ ہے نشان حیدر. دیکھیں یہ کہنا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. یہ ہے نشان حیدر. اور نشان حیدر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نشان حیدر جو وہ سب سے بڑا جو ہے وہ فوجی اعزاز ہے پاکستان کا، سب سے بڑا، جو یقیناً جو شہداء کرام کو دیا جاتا ہے اور شہادت کے بعد یقیناً یہ دیا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ کمنٹس بھی لگے ہوئے جو میں آپ کو بھی بتا دوں. جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کے اس پہ کمنٹس پیچھے لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ کتاب میں شہید کی زندگی اور شہادت کو بہت خوبصورت انداز میں تحریر کیا گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حسن آئندہ بھی ایسے موضوعات پر لکھتے رہیں گے. یہ جو کمنٹس ہیں، یہ 2 جملے جو خوبصورت سے جملے لکھے ہیں، اور یقیناً اس میں پوری ان کی جو محنت ہے وہ ساری اس میں انہوں نے سمو دی ہے. اور یہ ہے جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کے یہ جملے ہیں. اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ اس کتاب کی ایک ایک لائن اور ایک ایک لفظ حقائق پر مبنی ہے. مصنف پاکستان کے محسن ہیں اور ان کا قلم چومنے کو دل کرتا ہے. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کی، بہت واقعی. اور یہ کتاب جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ یقیناً ایک سرمایہ ہے، یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ. اس کے لفظ واقعی بہت قیمتی ہیں اور بہت ہی قیمتی کتاب ہے یہ. اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب لکھتے ہیں اس میں کہ موجودہ حالات میں کتاب نشان حیدر وقت کی اہم ضرورت تھی جو مصنف نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر لکھی ہے. اور یہ کہنے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے معین الدین حیدر صاحب نے کہ یہ جب تک کہ انسان کے اندر، اب دیکھیں اس کتاب کو اگر وہ ایک لالچ کے حساب سے لکھتے کہ یار میری کتاب میں لکھوں گا، اور تو اس کو شاید بھی اتنی 4 سال کا عرصہ نہ لگتا. میرے خیال میں بہت جلدی لپیٹ دیتے، فوراً کہتے ہیں لپیٹ. میں تو لپیٹنا کہتا ہوں، جب کام جلدی ہو تو لپیٹ دیتے، لپیٹو یار تاکہ مارکیٹ میں جائے میں پیسے کماؤں اس سے میں. اور جب یہ جذبہ اگر حب الوطنی کا جذبہ ہو اور مطلب پورے اپنے شہداء کے بارے میں پوری معلومات لے کے اور آج کی جنریشن تک لوگوں بچوں تک پہنچانا ہو، یہ جذبہ جب انسان میں آ جائے تو پھر اس میں لالچ نہیں ہوتی، بلکہ حب الوطنی اپنے وطن سے، اپنی جو ہے آج کی نسل سے، جو کہ یقیناً ہمارے معمار پاکستان ہیں، جن کے ہاتھ میں ہمارے کل کا پاکستان جن کے ہاتھوں میں ہوگا، وہ یقیناً یہ ان کے لیے سرمایہ. اور آج اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں بتائیں گے تو کل انہیں کیا پتہ ہوگا
کہ ہمارے شہدا کون تھے, یہ ملک کیسے حاصل کیا گیا. مجھے تو کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے جب ہم اب ٹی وی پہ پتہ شارق دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈران جو ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ 23 مارچ کی چھٹی کیوں ہوتی ہے, 14 اگست کی چھٹی کیوں ہوتی ہے, یا ان سے اگر کچھ اور سن لیا جائے تو وہ قومی ترانہ یاد نہیں ہوتا. تو بڑا افسوس ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انہیں اسکولوں میں شاید ان کو وہ پڑھایا ہی نہیں کیا. ان کو آج اگر ہم اپنے بچوں کو ہم اپنی تاریخ نہیں بتائیں گے تو کل ان کو کیسے پتا ہوگا کہ پاکستان کیسے بنا, انہیں کیا پتا کیسے بنا. انہیں تو مل گیا پلیٹ میں رکھ, ہماری آج کی جنریشن کو تو یہ ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے نا. ہم نے تو قربانی دی نہیں, ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی, ہم نے تو نہیں دی نا. ہم تو کہیں گے یار ہمیں تو پتہ نہیں, یار ہمارے بڑے تھے بس وہ ہمارے پردادا دادا تھے جنہوں نے کیا, ہمیں تو پتہ نہیں بھائی, کیونکہ ہم نے ان کو قربانی نہیں کی, اس لیے ہمیں تکلیف ہی نہیں ہے. مگر جب ہم اپنی نسلوں تک یہ چیز پہنچائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ ہماری کون سی نسل جو ہے وہ صرف اسی کے لیے قربان ہوئی ہو گئی تھی. تو جگہ پتہ چلے گا, ورنہ جب کیا پتہ چلے گا. شوبی بھائی, پاکستان کی جو اصل کہانی ہے وہ کون بتائے گا؟ اب بتائے گا کون, یہی تو مسئلہ ہے. میں اکثر بڑے پروگراموں میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے اگر درس و تدریس کا اگر عمل دیکھا جائے نا تو ہمارے اسکولوں میں مطالعہ پاکستان کے بارے میں بات کی جائے نا تو ہمارے جو بڑے بڑے ٹیچر ان کو خود نہیں پتا ہوتا پاکستان کیسے بنا, یا پاکستان کی تاریخ کیا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا. ہم نے پاکستان جب بنایا, ہم جب ایک جذبے سے نکلے تھے, ہم سب پورے بر صغیر کے مسلمان, تو ہم نے کچھ خواب دیکھے تھے. ایک خوشحال پاکستان کے خواب دیکھے تھے, ایک ایسے پاکستان کے خواب دیکھے تھے جہاں چین ہوگا, سکون ہوگا. بے شک, بے شک. لیکن آج ہم جس انارکی میں رہ رہے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے. مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے ضرور جو عکاسی کر رہی ہے ساری اس تمام سینیریو, بالکل جی ارشاد, کہ ہم کہاں سے چلے تھے, پہلے ہمارے پہ کیا گزر رہی تھی, اور پھر ہم کہاں سے چلے, اور اس کے بعد ہم نے کیا امیدیں لگائیں. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی کنویں میں پھر دوبارہ سے گھٹن محسوس کر رہے ہیں. جو موجودہ عدم سیاسی حالات ہیں, جو معاشی حالات ہیں, جس طرح سے آج ہمارے پاکستانی پریشان ہیں. تو نظم آپ کو میں ضرور سناؤں گا, ایسی آپ کی گفتگو میں مجھے یاد آ گئی. مدتوں میں اندھے کنویں میں اسیر, سر پٹکتا رہا, گڑ گڑاتا رہا, روشنی چاہیے, چاندنی چاہیے, زندگی چاہیے. روشنی پیار کی, چاندنی یار کی, زندگی دار کی. کیا بات ہے. واہ. اپنی ہی آواز سنتا رہا میں رات دن, دھیرے دھیرے یقین دل کو آتا رہا. سونے سنسار میں, بے وفا یار میں, دامن دار میں, زندگی بھی نہیں, روشنی بھی نہیں, چاندنی بھی نہیں. زندگی ایک رات, وائمہ کائنات, آدمی بے ثبات. ان اندھیروں نے جب پیس ڈالا مجھے, تب اچانک کنویں نے اچھالا مجھے, اپنے سینے سے باہر نکالا مجھے. سینکڑوں مصر تھے سامنے, سینکڑوں اس کے بازار تھے. ایک بوڑھی زلیخا نہیں جانے کتنے خریدار تھے. بڑھتا جاتا تھا یوسف کا مول, لوگ بکنے کو تیار تھے. کیا بات ہے. کھل گئے محجبینوں کے سر, مرمری انگلیاں کٹ گئیں. ہاتھ دامن تک آیا کوئی, دھجیاں دور تک بڑھ گئیں. میں نے ڈر کر لگا دی پھر کنویں میں چھلانگ, گڑ گڑانے لگا پھر اسی کرب سے, پھر اسی درد سے سر پٹکنے لگا. روشنی چاہیے, چاندنی چاہیے, زندگی چاہیے. کیا بات, بہت. تو یہ ہم کہاں سے چلے, ایک گھٹن سے چلے اور روشنی کی امید میں چلے. لیکن جو ایسے حالات دیکھ کے اب کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے. آزادی تو ہے ہمارے پاس, لیکن آج ہر پاکستانی کتنا پریشان ہے. مہنگائی دیکھ لیں آپ, اور بچوں کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا. تو ہمیں یہ سب صحیح کرنا ہوگا, اور یہ صحیح ہمیں معذرت. اچھا, ہم جن چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں, رزق کی وجہ سے, اچھا رزق کی وجہ سے قوم پریشان ہے, مہنگائی, یہ چیزیں. میں ویسے ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. بے شک. اچھا, عزت و ذلت وہ وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے. زندگی اور موت وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم مقصد کیا ہے انسان کی زندگی کا نا, یہ بھی مطلب اب ہم یہ اللہ نے آپ کے ساتھ اتنی آرٹیفیشل لائف چل رہی ہے, اس میں وہ آنے کا زندگی کا مقصد جو ہے نا
وہ بھی کہیں غائب ہو گیا ہے کہ یار اللہ نے بھیجا کیوں ہے انسان کو جو ہے۔ حصول دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا، مگر اللہ نے حصول رزق کے لیے بھی کہا گیا ہے نا کہ کوشش کرو، رزق میں دوں گا، کوشش تم کرو گے۔ جس طرح چرند اور پرند صبح سویرے صادق اپنے گھونسلوں سے اپنے پنجروں سے نکل جاتے ہیں، لیس الانسان تو الا ما سعى۔ پھر بالکل تو ایسا۔ مطلب یہ رزق کا وعدہ اس سے کیا ہے، مگر حصول رزق کے لیے ہمیں نکلنا ہے، ہمیں اپنے رزق کی تلاش کرنی ہے۔ پرندے بھی تو دیکھیں نا، پرندے بھی تو صبح صادق چو چو کر کے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، وہ ایک ایک دانہ۔ ہم تو ہمارے گھروں میں تو پھر بھی اگر 2-4 دن یا 3 دن کا یا ہفتے کا مہینے کا راشن رکھا ہوتا ہے نا۔ شوبی بھائی مشکل ہم نے کر دی نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو انتہائیں کر دی ہیں اپنے کرم کی، اپنے فضل کی، اور اسپیشلی پاکستان میں دیکھیں پاکستان میں مطلب کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے پاکستان کو جو ہے وہ نوازا نہیں؟ بے شک بے شمار دریا، صحرا، سمندر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریگستان۔ پاکستان کو کتنے لوگ مل کے کھا رہے ہیں اور پاکستان ختم نہیں ہو رہا، یہ اس کی سب سے بڑی نعمت۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ کھا رہے ہیں مختلف شکلوں میں۔ آپ معاشرے کی حالت دیکھ لیں، آپ کسی ڈپارٹمنٹ چلے جائیں، آپ معذرت کے ساتھ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، آپ لیڈران کو دیکھ لیں، سب کھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان اب تک قائم و دائم ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کو اس ملک سے، اس ملک کے باسیوں سے کوئی کام دے۔ بے شک۔ اچھا میں ذرا اس پہ آ جاتا ہوں، جو ابھی کمنٹس ان کے کچھ رہ گئے نشان حیدر، اس کو ہم شامل کرتے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ بھی ہماری گفتگو میں شامل ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا نشان حیدر کے جو کمنٹس سے پھر ہماری بات جو کہیں سے اور آگے نکل گئی، اور یہ کمنٹس بھی بڑے ضروری میں آپ تک پہنچاتا چلوں۔ اور ان کے بعد پھر جو اس وقت کمنٹس میرے سامنے ہیں، یہ جناب بریگیڈیئر شہزاد اختر صاحب کے کمنٹس ہیں، جو سے کتاب نشان حیدر کے بارے میں انہوں نے بریگیڈیئر صاحب نے لکھے ہیں، اور کیا انہوں نے کہا ہے کہ مصنف کا پاک فوج کے لیے یہ نذرانہ عقیدت یقیناً اس ضیاء خانے میں ان کے لیے راہ نجات کا ذریعہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ بات یہ ادب کی دنیا میں بھی ایک گراں نما اضافہ ہے۔ بے شک بہت اچھی بات کی انہوں نے۔ اور اس کے بعد بانو قدسیہ، ایک بہت ہی جانا پہچانا سا نام ہمارے ملک کی ادبی دنیا کا، کہتی ہیں بانو آپا کہتی ہیں جناب کہ یہ کتاب شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کی قابل ستائش کاوش ہے۔ نوجوان نسل، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات کی آگاہی کے لیے یہ کتاب بہت ضروری ہے، اور یقیناً بہت ضروری ہے، مگر ضروری اسی صورت میں ہوگی کہ جب یہ ان تک پہنچے گی، جب اس کا مواد ان تک پہنچے گا تو ضروری ہوگی۔ اگر یہ کتاب کو اگر گھر پہ رکھ لیں یا بازار میں پڑھی رہے، کتابوں میں لائبریری میں پڑھی رہے گی، تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان تک پہنچانا بھی بڑا ضروری ہے ہمارا۔ اور ان تک پہنچانے کے لیے دیکھیں ان کا کام تھا کوشش کرنا اور لکھ دینا، بالکل صحیح، اپنے سب سے بڑی دل بات سے لکھ دینا، بالکل سب سے بڑی بات، پوری روحانیت سے لکھ دینا، اپنی پوری صلاحیتوں سے لکھ دینا، ان کا جو کام تھا انہوں نے پورا کیا۔ اچھا میں شارق سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں اس کے لیے جو بات آپ نے کہی کہ جب یہ اس کے لیے کوشش شروع کی تو کیا آپ نے مطلب محکمہ تعلیم سے، وزارت تعلیم سے کوئی اس کے لیے رابطہ کیا کہ بھائی اس کو شامل نصاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ان سے بات چیت ہوئی، کوئی آپ کی میٹنگ وغیرہ ہوئی کہ نصاب کے حوالے سے؟ حسن آپ یا آپ نہیں ابھی تک نہیں ہوئی؟ اصل میں یہاں انہوں نے ایک تو تقریب کی اور بڑے بڑے نام تھے جو آئے اور کچھ وعدے بھی کیے وہ اچھا ڈائس میں جو وعدے ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، کچھ وعدے بھی کیے اور اپریسیشن بھی ایسے کیا کہ اس مارکت الارا کتاب کے بارے میں ان کے اگر میں آپ کو الفاظ یا کامنٹس بتا دوں تو آپ حیران ہوں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ اگلا اسٹیپ ان کا یہی ہوگا کہ وہ اس کتاب کو پروموٹ کریں گے، نصاب میں شامل کریں گے۔ دیکھیں ہمارا اب جو ٹارگیٹ تھا یا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، 5th کلاس تک ہونا چاہیے۔ اور نصاب اس لیے ہے کہ ہمیں آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہے، بے شک، لیکن صرف باتوں کی حد تک، اور اب تک تو ایسا کوئی عملی طور پہ کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا۔ وعدے کیے گئے، خوبصورت باتیں کی گئیں، حسن کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ کچھ گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ٹیم بند ہو گئی مگر ابھی تک گراؤنڈ میں اتری نہیں ہے، ابھی تک بچی وہیں بن رہی ہیں، ابھی تک مطلب کاغذوں کی ٹیمیں چل رہی ہیں ابھی تک۔ دیکھیں نا اب کتنی تعریفیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے۔ بس اپنے سب نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں یوں کرتے ہیں، ہماری گفتگو تو چل ہی رہی ہے، ہم تھوڑا سا اپنے جو ہے وہ لائیو کمنٹس جو ہیں
इनको शामिल करते चलें. मेरे ख्याल में कुछ हम फिर लाइव कॉल भी लेते हैं शाम में, है ना, शामिल करते हैं, लोगों की राय भी लेते हैं. और उसके बाद फिर हम दूसरी किताब गुमनाम सिपाही जो है वो हसन की, मैं वो भी फिर आपसे उसका भी ज़रा तारुफ करवाता हूँ. फिलहाल हम आते हैं कुछ मैसेजेस की जानिब. फरहानुद्दीन का कमेंट्स है और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम जी. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. मामून आदिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. ये सलाम मुझे नहीं, हम तीनों को सलाम कर रहे हैं. मैंने कहा आप शायद वो कह रहे हो कि मुझे ही सलाम कर रहे हैं वो. अच्छा, नहीं, अब समझ में आ गई, समझ में आ गई ना. चलो अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है ना. जी जी. अच्छा, इसके बाद जी मेरे वसीम साहब हैं, आज़ाद कश्मीर से ही हमें देखते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. आपके मेहमानों को भी सलाम, और शो बहुत अच्छा है आज. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी. और इसके बाद सैयद फरीद हुसैन साहब हमारे, माशाल्लाह आपको बड़ा जाना पहचाना से नाम है, फरीद हुसैन साहब, फरीद पब्लिशर. जी 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 जी, फरीद पब्लिशर माशाल्लाह. मेरे ख्याल में बुक फेयर शुरू हो गया शायद ना, कब इंटरनेशनल बुक फेयर जो है एक्चुअल में आज से कब से है ये, आपको पता है कुछ? इसकी डेट का मुझे अंदाजा. अच्छा, मुझे भी शायद उसका नहीं है, मगर मेरे ख्याल में वो शुरू हो चुका है शायद. फरीद भाई को कौन नहीं जानता? फरीद भाई माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह कराची में बड़े पुराने और किताब कल्चर को लेकर आज तक चल रहे हैं. जब लोग अच्छा लोग किताब से भाग रहे हैं, ये किताब को लेकर उनके पीछे भाग रहे हैं. ये हिम्मत की बात देखें ना, ये हिम्मत की बात है. असल में वो जानते हैं ना कि किताब के कितने इम्पैक्ट हैं आपकी पर्सनैलिटी पे, शख्सियत पे. ये हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है. मतलब फरीद साहब के बाद, फरीद भाई के बाद अब माशाल्लाह उनके बच्चों ने जो इस इदारे को संभाला हुआ माशाल्लाह बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा बड़े पुरजोश हैं. वो भी बिल्कुल अपने वालिद की तरह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें और हिम्मत दे. और वाकई आज भी वो इसी तरह किताबों को लेकर चल रहे हैं. और मेरे ख्याल बुक फेयर में उनका बुक फेयर भी इस पर लग रहा है, और जहाँ पर ये माशाल्लाह 50 to 60% तक डिस्काउंट दे रहे हैं किताबों में. मतलब इनकी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे के लोगों को कम से कम किताब तक लेकर आएँ. लोगों को किताब तक लाना ये बहुत बड़ा बात, बहुत, मैं कहती ये कितनी बड़ा जिहाद है. ये जिहाद आज के दौर में, ये जिहाद, इससे बड़ा जिहाद क्या होगा कि जब लोग किताब से भाग रहे हैं और ये किताब देकर उनको कह रहे हैं कि भाई आधी से भी कम कीमत में दे रहा हूँ तुम्हें, मैं नई किताब है ये, पुरानी नहीं दे रहा. मतलब लोग फिर भी लेने को तैयार हैं. किताबों से इश्क की आखिरी सदी है, तो फरीद भाई का नाम इस इश्क में जो है वो बिल्कुल शामिल है. अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे और तौफीक दे. तो जनाब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब अजमल खान शोबी साहब, मेहमानों को भी सलाम जी. और उसके बाद फिर फरहानुद्दीन कहते हैं राब्ता है यही वो टूटने से जिसके तमाम मुंतशिर हो जाता है, और इंसान की दुनिया का निज़ाम भी जो मुंतशिर हो जाता है इससे. और मोना हसन का मैसेज है अस्सलाम वालेकुम तीनों को. ये वाइफ है मेरी. अच्छा देख, अच्छा इन्होंने बड़ा शॉर्टकट लिखा, 3 नो को. क्या बात है, क्या शॉर्टकट मैसेज. ये शोबी भाई मैं बता दूं, ये जो मैंने काम किया है, अच्छा इसमें प्रूफ रीडिंग मोना ने की है. अच्छा, दोनों किताबों की माशाल्लाह माशाल्लाह. और हर जगह मेरा उसने बहुत सपोर्ट किया है. मेरा ख्याल है इस तरह की अगर वाइफ ना होती मेरी तो फिर शायद ये ना. फिर सही बात है, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है. बैनस सतूर ये कहना चाह रहे हैं वही चीज कि हर कामयाब पीछे औरत का हाथ है, यही हुआ. क्या बात. अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह ताला सलामत रखे आपकी जोड़ी को माशाल्लाह. हमारी दुआएं आपके साथ हैं और बहुत अच्छी बात है ये. अच्छा, उसके बाद फजल खान का मैसेज है अस्सलाम वालेकुम. और अजमल साहब वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू. सरदार कासिम अब्बासी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर माशाल्लाह. और सरदार कासिम अब्बासी साहब बोरबन मरी से हमें देखते हैं. अच्छा, ठंडे ठंडे इलाके से वो हमें देख रहे हैं. ठंडा ठार सलाम भेजा उन्होंने. हम गर्मजोश. सर आप भी ठंडे सर, इस वक्त आप 22 टेम्परेचर बैठे हैं, सब भी आप देखें हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं हमारे भी सर. बंद करने वाला इसी में हम भी ठंडा सलाम दे रहे हैं इनको. और उसके बाद जनाब फिर मोहम्मद हकीम नियाजी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जी. और उसके बाद फिर आते हैं जनाब गाँव चलिए, और चलो जी चलो कितने चलिए. हकीम साहब ने इतने सारे वो इमोजीज भेज दिए हमें कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे. गुलाब के फूल. हाँ पता नहीं. अहमद शकील साहब जनाब ने हमें ज्वाइन किया, और अहमद शकील साहब ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त जनाब कामोकी पंजाब से. अहमद शकील साहब इस वक्त हमें देख रहे हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी. और अजमल शोबी भाई कैसे हैं. मी अहमद लिसनिंग इन माई रूम अलोन विद मी ऑन लिंक इन आज़रबाईजान एल्गर इन माई फ्लैट इन बाकू.
and in Russia. Thank you very much Elgar and अहमद शकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप आज इस वक्त जो है वो देख रहे हैं, और उनके साथ हसन लॉ भी आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच हसन लॉ, आपको थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद फिर आल्सो लिसनिंग एंड आज हाजी रमज़ान भी साथ थे मेरे, और इवनिंग टाइम, और रूसी जनाब चिड़े खाने गए थे, आपको बहुत याद किया। हाय हाय हाय, क्या बात है सर, की करिए, तुसी उत्थे थे असी इत्थे, तो फिर तो चिड़े वो जी चिड़े उड़ गए ना सारे, है जी। देखें अब वो मतलब वहाँ बैठ कर गुजरा वाले बैठ के हमें चिड़े खा रहे हैं और हमें याद कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम भी कुछ नारी की बात करें। आए हाय हाय आए हाय, क्या बात है सर, क्या बात है। और इसके बाद जनाब फिर हम आगे आते हैं जनाब, इसके बाद कि गए थे, आपको बहुत याद किया और खाते हुए विद सोल फिश, और आपके हाय फिश भी नाल, चिड़ी भी नाल, फिश भी नाल, और सदके मैं जावां ना दे जनादियां बाकी टोरा, तुसे चिड़ियां दी गल कीती है, फिश दी गल कीती है, ते मेरे मुंह में पानी आ रहा, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। तुम वाह 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 सर, है ना मज़े की बात, हम तो जाने सीधी बात, मज़े की बात है जी। और इसके बाद जनाब फिर कहते हैं आपके मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब अगरिया साहब को और शारिक भाई को वेलकम। आज बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी और सीखेंगे इंशाल्लाह। कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, और विद जोगी कैप इन ऑन इज़ ऑन, और जाते रहें, जीते रहें, सलामत रहें। और ये सरमाया है जनाब हमारा, दोनों लिखारी, बिल्कुल दोनों लिखारी माशाल्लाह, बड़े सीनियर माशाल्लाह, हमारे जर्नलिस्ट से माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों को समेटने वाले। और कहते वाह बहुत अच्छा लगा सुनकर स्टार्टर वाकई, और बहुत दुख होता है कि जितनी मुश्किल से ये मुल्क बना, लेकिन आज जो हालात हैं वो राइट को राइट नहीं, और राइट को राइट नहीं, और बिल्कुल हकीकत है आज भी राइट को राइट नहीं मिलता कोई, बिल्कुल वो राइट कैसे मिलेंगे? सही बंदे को का हक का मिलता है, हक वाले को हक नहीं मिलता। अब तो बेचारा सच वाला खड़ा होकर चीखता रहेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, लोग कहेंगे ये झूठ बोल रहा है। शोभी भाई, पाकिस्तान जो है एक मिनट का मैसेज बोलो, दो तीन लाइन फिर करके उस पे कुछ कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल। और उसके बाद अल्लाह करे कि डिजर्विंग लोगों को हक मिलना शुरू हो जाए, और हो किसी सिस्टम की तरफ बढ़े हम, और लॉट्स ऑफ लव सिस्टम की तरफ। सिस्टम हमारे मुल्क का मेरे ख्याल 75 साल हो गए सिस्टम, अब तक तो सिस्टम हमारे को पता नहीं आगे सिस्टम है क्या हमारा। जी अब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, क्या कहना चाह रहा था? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना है, तो इंशाल्लाह ताला वो पूरा होगा। ये पाकिस्तान पुरस्कार मुल्क है शोभी भाई जी। जी बोलो। लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो जी बोले जी पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो दूर दूर तक पता नहीं था कि पाकिस्तान बन जाएगा। जो है वो बहुत सारी मुखालफतें थी, जो उस ज़माने की जो मजहबी जो जमातें थी वो भी मुखालफत में थी, लेकिन पाकिस्तान बन गया। और जैसे शारिक भाई ने बताया कि यार सब मिल के खा रहे हैं, फिर भी माशाल्लाह चल रहा है। अच्छा, एटमी सलाहियत के हवाले से हम असल में उस गुफ्तगू को ज़्यादा शामिल हाल नहीं करते, क्योंकि हम उस तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, वो एक अलग बात बन जाती, खाना पीना तो इन लोगों का क्या करें, वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मगर हम अपने टॉपिक को अपनी नहीं, पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें भी अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें दी। अच्छा, चल रही है नेमतों, रहमतों और कुदरती वसाइल के अलावा भी जो है वो पाकिस्तान एक पुरस्कार मुल्क है। बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। मुझे कभी कभी आते जाते अजीब से साइन नजर आते हैं कभी। नहीं बहुत अच्छा, वो बोले नहीं वो नहीं, बहुत अल्लाह वाले हैं इस सरजमीन में जो है, जिन्हें तूने बख्शा है। अब वो मुझे एक बात याद आ गई, वो डॉक्टर कदीर हमारे जो साइंसदान है, कौमी हीरोज, तो उन्होंने भी अपने आर्टिकल में लिखा है, जावेद चौधरी ने भी लिखा है कि मतलब एटम बम की तैयारी में कहीं प्रॉब्लम आ गया था, जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। जी तो वो नहीं सॉल्व हो रहा था, तो गुजरांवाला के एक लोहार ने जो है
وہ پرابلم سالو کیا. وہ ان پڑھ پڑھا لکھا نہیں تھا. تو یہ مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کہ ایٹم بم کے اس میں جو ہے وہ عقل سے ماورا چیزیں. ہاں بالکل صحیح بات. تو پاکستان اس حوالے سے اس میں کوئی شک اور دیکھیں کہیں اگر دیکھیں پاکستان کو جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے نا پاکستانی ہوتے ہوئے, تو ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا. اصل میں پتہ میں عام طور پر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں اور میں بڑا کھل کے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ یار جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار پاکستان نے ہمیں دیا کیا, جب ان سے کچھ بات کی حب الوطنی کی یاد بتانا کہتے ہیں پاکستان میں دیا کیا, تو میں کہتا ہوں پھر یار ایک کام کرو جلدی سے اپنا گرین پاسپورٹ پھاڑ کے پھینک دو, کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں ہو. یہ پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا, یہ آپ اس قابل نہیں ہو پھر, کیونکہ جب آپ کو پاکستان نے کچھ نہیں دیا آپ آج یہ کہنے کے قابل ہو گئے. یہ پاکستان نے تو اپنے اس قابل کیا آپ کو کہ آج دنیا میں لوگ اگر آپ کو جان رہے ہیں یا آپ کہیں جا کے کھڑے ہوئے ہیں تو ایک پاکستانی کی حیثیت جا کے آپ کھڑے ہوئے ہیں نا کہیں کسی ملک میں گئے کہیں گئے, تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں پاکستان نے دیا کیا, تو دیا کیا تو بھائی پھر آپ اس قابل ہی نہیں. یہ دوسرا سوال تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے اپنی چیزیں گنوائیں گے, آپ نے کیا دیا یہ گنوائیں. سر پاکستان کے ساتھ شعبی بھائی ہم نے بڑی زیادتی کی. دیکھیں جو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی, شہادتیں ہوئی تھی, وہ کوئی امریکہ لندن کے ویزے کے لیے تو نہیں آئے تھے کہ وہاں جانا ہے. تو مطلب ایک ایسے ملک میں آ رہے تھے جہاں پہ اللہ کا نظام ہوگا, اللہ کا قانون ہوگا, انصاف ہوگا. تو وہ یہ کس کا موبائل ہے؟ یہ شارق کا ہوگا. آف نہیں بھائی. اچھا خیر چلیں. تو یہ ہے کہ پھر ہم نے جو ہے وہ پاکستان کو کیا دیا, مطلب جو ہے تو شریف بھائی سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں تو ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا بھائی. وہ میں کہتا ہوں یار وہی بات آ جاتی ہے کہ بڑی بات ہے نہ چھیڑ درد مندوں کو نہ جانے دل سے کیا. اور دوسری چیز یہ ملک ہمارا ہے, بس اب اس کا حلیہ بگاڑ دیا بگاڑنے والوں نے, سسٹم خراب کر دیا, اور ہم بڑے نازک صورتحال سے گزر رہی ہیں. ہم اپنے بچپن سے سنتے تھے یہ جملہ, اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ واقعی نازک. لیکن یہ وطن ہمارا ہے, ہمیں آخر وقت تک بے شک ہر حال میں اسے سنوارنا ہے, اسے بنانا ہے, اس کے لیے کوششیں کرنی ہے. پاکستان سے ہم ہیں بالکل, اور ہماری اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن. میں تو کہتا ہوں بھائی, میں تو بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں. میں حقیقت اپنے پروگرام میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. الحمدللہ پاکستانی ہوں میں, اور بالکل مجھے آج لوگ جانتے پہچانتے, اس ملک سے ملا, اسی زمین سے میں جڑا ہوں نا. میں یہ میری ماں ہے نا. جب مادری وطن تو مادری وطن یہی تو مادری وطن ہے, اور کون سی مادری وطن ہوتی ہے. بات ہے کہ جب آپ اپنی ماں کی قدر نہیں کر رہے تو پھر آپ باقی کا قدر کریں گے, اس کی کیا کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے. ہم باقی کمنٹس کی طرف آ جاتے ہیں. مونا حسن کہتی ہیں کہ صحیح بات کی ہے شارق صاحب, اور اس کے بعد پھر کہتی ہیں کہ سر اسٹڈی سے گدے پروڈیوس تو ہو رہے ہیں, تربیت غائب ہے. یہ حقیقت ہے, یہ تو ہماری بات وہ پہلے وہ چل رہی تھی, یہ حقیقت یہی آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے. اور سید منم حسین نے ہمیں جوائن کیا, کہتا ہے السلام علیکم شوبی صاحب, اور دونوں مہمانوں کو بھی سلام. وعلیکم السلام. یہ فرید بھائی کی بیٹے ہیں. اچھا فرید بھائی کے ولید ہیں جو اس وقت نظام کو سب مل کے سنبھالے ہوئے ہیں, سنبھال رہے ہیں ماشاء اللہ فرید بھائی کے بعد. اور کہتے ہیں السلام علیکم السلام, حسن بھائی کو صاحب کتاب بننے پر بہت مبارکباد جی. بہت شکریہ. اور پھر حسن بھائی مجھ سے اور ہمارے ادارے فرید پبلیشر سے واقف ہیں. آپ کے ادارے سے بیٹا کون واقف نہیں ہے بتائیں ماشاءاللہ. بالکل بھائی, آپ کے ادارے سے کون واقف نہیں ہے بیٹا, یہ میں اسکول کے زمانے سے جو ہے فرید بھائی سے جی وہاں جاتا رہا ہوں, اور کالج کے زمانے سے جو ہے وہ ان کے بچوں سے بھی جو ہے وہ بڑی اچھی گپ شپ رہتی رہی ہے. صحیح. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب حسن بھائی, اچھا اس کے بعد واقف ہیں. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ وہ اپنی اس کتاب کو ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچائیں. بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, ویسے یار ہونا چاہیے. جی بالکل بالکل. ان کا میرے خیال بک آپ کل دن میں رابطہ کریں, ٹھیک ہے. اور میرے خیال بک پھر شروع ہو گئے میرے خیال میں انشاءاللہ. ہم رابطہ کر کے کتابیں یہ بالکل رکھتے ہیں. جائیں کے بعد جائیں, بلکہ جب جائیں تو مجھے بتائیے گا, موقع ملا اگر کچھ وسیلہ بن گیا آنے کا تو پھر میں بھی آ جاؤں گا. بالکل میں بھی آ جاؤں گا. 3 دن تک ہے شاید یہ بک فیئر جو ہے نا. کل رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ, زندگی تو ٹھیک ہے. اس کے بعد مونا حسن کہتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کے ہیروز جو ہے وہ چینج ہے. بالکل ہاں, وقت کے ساتھ اصل بچوں کے ہیرو اسی چینج ہے مونا کہ
ان بچوں کو ہم اپنے ہیروز بتائیں گے تو وہ ان کو ذہن میں کچھ ڈالیں گے تو چینج ہوگا نا کچھ. جب ہم ان کو ڈالیں گے نہیں تو وہ تو بیٹھ کے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں, موبائل پہ جو ان کو نظر آ گیا, فرسٹ اٹیک جس نے کر دیا وہ ان کا ہیرو بن گیا بس. اس وقت بچوں کے ذہن کا یہی حال ہے, کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت بڑا زندہ باد چل رہا ہے. اور اس کے بعد پھر جناب مونا کہتی ہے سر لیڈرز کو پڑھایا جاتا ہے بٹ پڑھتے نہیں ہیں. ہمارے لیڈروں کو اردو نہیں آتی تو کیا پڑھایا کیا جاتا ہے, نہ پڑھتے نہ بیچارے. وہ پڑھانے والے بھی ایسے ہیں جیسے پڑھنے والے. صحیح کہہ رہے ہیں, ہے نا, وہی ہے جیسے وہ کیا مثال ہے, وہ دماغ پہ گھوری منہ پہ نہیں آ رہی, دیکھیں پتہ نہیں, وہ بچپن میں سنتے آ رہے تھے دماغ میں نہیں, بس ادھر گھوم رہی ہے, وہ زبر تک نہیں آ رہی. چلیں ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں. زینی ستارہ رکھنے والا کہ لاٹس آف پرے ویلکم بیسٹ, گڈ لک, تھینک یو ویری مچ, واہ سبحان اللہ جی. اور اس کے بعد پھر منعقد واہ واہ جی بہت اچھا, زبردست سے زبردست. سدرا علی کا میسیج ہے بہت خوبصورت نظم آج کہ دونوں معزز مہمانوں کو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد ندیم احمد صاحب کہتے ہیں جناب السلام علیکم اجمل بھائی. وعلیکم السلام جی. میرے ساتھ ہمارے 2 مہمان بھی ہیں سر, اجمل بھائی کے ساتھ 2 مہمان بھی بیٹھے ہیں یہاں پر, ان کو بھی سلام ہونا چاہیے. اور عائشہ انیس کہتی ہیں السلام علیکم شوبی بھائی, کیسے ہیں آپ, اور آپ کے مہمانوں کو بھی سلام جی. وعلیکم السلام. اس کے بعد زین ستار کا میسیج ہے کہ ایکسپو بک فیئر 8 سے 12 تک رہے گا, 8 دسمبر سے 12 تک, 8 دسمبر سے 12 تک, یعنی کہ پرسوں سے. 8 ہو گیا, 7 ہے, کل سے, مطلب کل سے, ہاں مطلب اب تو 7 تو شروع ہو گئے, 7 میں داخل ہو چکے, تو کل سے پھر یہ اچھی بات ہے. چلیں اچھا. اس کے بعد جو پھر وسیم آزاد کشمیر سے, اجمل صاحب آج کا انتخاب بہت اچھا ہے اور شودا کے بارے میں زبردست پروگرام ہے ماشاء اللہ. محمد یونس کشمیری صاحب کہتے ہیں کل رات ایک ٹوٹا ہوا ایک تارہ دیکھا, بے وفاؤں میں نام تمہارا دیکھا, اور میرا وہ خواب کبھی مکمل ہی نہیں ہوا کہ جس میں میں نے ساتھ تمہارا دیکھا. واہ 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 جی, واہ کیا بات ہے. میں صدقے جاواں نہ دے جنادیاں باقیاں ٹورا سے بھائی, زبردست ہے نا سر. میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال, ہوا دے نال ہے. اور اس کے بعد وسیم صاحب آزاد کشمیر, اجمل صاحب شودا کے بارے میں تھوڑا پڑھ کے بتا دیں کہ کس کس جگہ انہوں نے کارنامہ سر انجام دیے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کون کون سے علاقوں میں. تو اس کے لیے پتہ وہ آپ کو میں کب نہیں پورا سیشن چاہیے, وہ پورا, وہ تو بڑا ٹائم چاہیے اس کے لیے, بہت ٹائم بھی چاہیے. ویسے اس کے بارے میں اگر یہ آن لائن کہیں اس کا سسٹم ہے کہ آن لائن اگر کوئی اس کو لینا چاہے یا اگر چاہے تو ایسا سسٹم کو بنایا, ابھی تک نہیں بنایا. نہیں شوبی بھائی, بس میں نے لکھ کے اور اچھا یہ سسٹم, ویسے یہ پتہ یہ سسٹم ہو سکتا ہے فرید پبلشر پہ آپ جائیں گے تو یہ سسٹم آن لائن ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا یہ آن لائن, کیونکہ ایسا بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے کہ اب آج کا دور ہے, گھر بیٹھے لوگ آنے کو تکلیف بہت کم لوگ کرتے ہیں. اب تو انہیں پانی بھی پینے کو چاہیے نا, ان کا بس ہی چلتا ہے کہ یار آن لائن بولے یار آگے گلاس میرے منہ میں پانی ڈال دو یار. ویسے لوگوں تک پہنچانے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے, لیکن حسن نے اس کو مارکیٹ کی نیت سے نہیں کیا. میں نے شروع میں کہا نا وہ جذبہ نہیں تھا, ان کا جذبہ یہ ہے کہ یار کسی طرح یہ نصاب میں شامل ہو. ان کی شروع سے اور ہماری بھی ویسے نصاب کے لیے پتہ کوشش کرنی پڑے گی تھوڑی سی, ہم نے کی ہے, کچھ کوششیں بھی کی ہیں. اگر دیکھیں یہ مسلسل بھاگیں گے تو شاید کچھ ہوگا. ایسے تو ہمارے یہاں تو آرام سے لوگ, ہمارے یہاں تو ڈائس پہ تو بدلا اس طرح گھوسے مارتے ہیں کہ بس, اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں یار یہ اب نیچے اترے گا نا تو یہ کام سمجھ ہو گیا. اگر مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی جاتی یا پیسے کمانے کے لیے لکھی جاتی تو پھر یہ سارے طریقے اپنائے جاتے, یہ بہت پہلے آ بھی جاتی, بہت پہلے بھی آ جاتی, اور پہلے بھی آ جاتی. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے یہ پاکستان کے کام ہے. بے شک بے شک بے شک, یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے, توفیق دے. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. اور اس کے بعد سدرا علی کا, میں ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی, ہمارا خون ہے شامل اس وطن کی مٹی میں, وطن کی مٹی گواہ رہنا. اور بشرا احمد کا میسیج ہے لاہور سے, جی نیار نور کی آواز میں, کیا بات ہے, کیا خوبصورت آواز ہے, وہ بھی ہمارے درمیان نہیں دیکھیں, بہت خوبصورت, کیا خوبصورت ہے. بشرا احمد ہمیں لاہور سے دیکھ رہی ہیں ہمیں, اور کہتی ہے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, اور خوش آمدید گیسٹ کو جی. اور کہتی خوبصورت پروگرام ہے, بہت شکریہ بشرا, آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں ہم لائیو کال کی جانب بھی چلتے ہیں. اگر آپ لائیو کال کرنا چاہیں, ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہیں تو 111 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور اگر موبائل سے آپ ڈائل کریں گے تو 021 پہلے ملائیں گے, اس کے بعد 111 اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے آپ کال کریں گے 00921 پھر 111 تو اس طرح یہ سلسلہ ہوگا کہ آپ لائیو کال پر آ سکتے ہیں. مگر ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ آج کے ہمارے مہمان جو ہمارے جس موضوع پر بات
बात हो रही, इसी मौजू पर आप अगर बात करना चाहें, हमारे मेहमानों से बात करना चाहें, मुख्तसर बात करना चाहें, तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। FM मंडी पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मौजूद हूँ मैं। और ये प्रोग्राम अगर आप रेडियो पर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेडियो के साथ साथ आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रोग्राम की वीडियो आ रही है, मैं बोल रहा हूँ आपको, तो कहाँ से देख सकते हैं? तो आप अगर फेसबुक यूज़र हैं तो फेसबुक पर आप यकीनन आ सकते हैं, और फेसबुक पर मेरा ऑफिशियल पेज मौजूद है, अजमल खान चौबी एंकर पर्सन। आप सर्च करेंगे तो वो पेज आ जाएगा, उसको लाइक और फॉलो करें, और ये वीडियो वहाँ पर मौजूद है, लाइव वीडियो। आप अपने लाइव कमेंट्स वहाँ बैठ के कर सकते हैं हमें बिल्कुल। और यकीन इस प्रोग्राम के लाइव क्लिप, आपको लाइव क्लिप जो है वो मेरे टिकटॉक के अकाउंट पर भी आपको मिल जाएंगे, अजमल खान चौबी। आप टिकटॉक पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसके लाइव, अभी आज के प्रोग्राम के इस वक्त के लाइव कमेंट्स आपको वहाँ मिलेंगे, क्लिप मिल रहे होंगे वहाँ पर। और उसके साथ साथ आप इस सब पे मौजूद है तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम की वीडियो अगर कल देखना चाहें तो आप बिल्कुल कल दिन में आप हमारे प्रोग्राम को, इस कंप्लीट प्रोग्राम जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, और वो है MAKS मैक्स HD TV। मेरे सारे FM के जितने प्रोग्राम हैं, चाहे वो रमज़ान के हों, मुहर्रम के हों, ईद मिलादुन्नबी के हों, या दूसरे हमारे रेगुलर प्रोग्राम, तमाम प्रोग्राम मेरे आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, मेरी इस रेडियो के सारे प्रोग्राम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप जिस वक्त चाहें देख सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, MAKS मैक्स यूट्यूब पे आप जाएंगे और वहाँ पर आप सर्च करेंगे मैक्स HD TV, तो यकीन सामने आ जाएंगे मेरे सारे प्रोग्राम। आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब जब भी हमारे प्रोग्राम अपलोड होंगे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपको सारे इंशाल्लाह ताला, कल का प्रोग्राम भी, दूसरे प्रोग्राम भी, और कोशिश मेरी यही है कि इसी तरह के मालूमाती और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो वो मैं शामिल करता रहूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है कुछ डिबेट्स के कुछ लोगों को भी मैं बुलाने वाला हूँ मैं, और कुछ PhDs लोगों को भी बुलाने वाला हूँ, उनसे भी हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बेचारे PhD और पता नहीं क्या क्या कुछ करके घूम रहे हैं, आज भी वो अपनी डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, मगर आज भी उन्हें पूछने वाला कोई नहीं हमारे इस मुल्क में। बात वहीं आ जाती है, कल जो मैं बात कर रहा था कि जब वो सब कुछ होता है तो जब कुछ नहीं मिलता तो लोग मजबूर हैं फिर अपने मुल्क से वो जो वो कहते चल उड़ जा रहे पंछी, अभी देश हुआ बेगाना। फिर यही होता है ना, फिर यही होता है, हाँ, फिर वो चेंज हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि चलो यार, अच्छा, फिर बाहर के लोग, हमारी बाहर की कंपनी इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं, वो फ़ौरन हमारे उस टैलेंट को, वो यूनिक टैलेंट हमारा होता है, वो उनको फ़ौरन कैश करती हैं। ये देखिए कि कितने पढ़े लिखे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ हैं ही नहीं। उनकी पहली प्रायोरिटी है यहाँ से चले जाना। यही वजह क्यों यहाँ पर मिलता कुछ नहीं बेचारे, ये कोशिश ये बात है। देखें कि जब किसी कौम की क्रीम यहाँ से चली जाएगी तो आपके पास क्या रह जाएगा? क्या रहेगा? बिल्कुल हकीकत। जब अच्छे जहन, पढ़े लिखे लोग, ये ब्रेन ड्रेन जो है ये बड़ा ख़तरनाक है। दुनिया की कौमें जो हैं वो अच्छे हमारे पढ़े लिखे दिमागों को इस्तेमाल कर रही हैं। अब देखें पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका में, कनाडा में, दुनिया के हर मुल्क में किस किस पोस्ट पे बैठे हुए, वो सिर्फ यहाँ पे क्यों नहीं है? उनको रिवॉर्ड नहीं है, ये। उनको उनके लिए जगह नहीं है, उनको रास्ते नहीं दिए जाते। यहाँ के सिफारिश, ये बड़ी मुश्किल हमारे। अब देखें जैसे कि ऐसे बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे ऐसे बच्चों ने मतलब क्या की जादाद की है, देखें बहुत सारी, मगर बात है कि वो हमें नजर आता है। मगर वो आजकल डॉक्टर वलीद को, डॉक्टर वलीद, देखें वो मतलब 25 से ज़्यादा गोल्ड मेडल, 29 गोल्ड मेडल जो राशिदा साहिबा थी पंजाब की मिनिस्टर, वो थक गई उनको मेडल पहना के। और वो सिर्फ कौम के लिए, अपने वालिदैन के लिए कितना बड़ा प्राइड है। अब क्या होगा अगर यहाँ वो चलिए, यहाँ तो इस वक्त मीडिया में आ गए, उन्हें जगह मिल गई, वरना वो भी स्पेशलाइजेशन करने अगर जगह नहीं मिली तो ये बाहर चले जाएंगे। और कोई और उनका जहन जो है वो इस्तेमाल करेगा, इंटेलिजेंस है वो बाहर के लोग इस्तेमाल। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, कि यहाँ से अच्छे जहनों का चला जाना। सही बात है। अच्छा, मैं इनके बाद ये दूसरी किताब जो है हसन की, ये मैं दिखा दूँ, मैं इस वक्त जो है हमारे पास मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि पहली किताब निशान हैदर है हसन अली की, और दूसरी किताब है गुमनाम सिपाही, जिसका भी हाल ही में जो है वो इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हुई है। और ये देखें, ये है दूसरी किताब ये, और ये इसका देखें टाइटल देखें आप, ये सामने ये है जनाब गुमनाम सिपाही। तो मैं हसन ही आपसे पूछना चाहूँगा, गुमनाम सिपाही आपने ये जो टाइटल लिखा, ये क्या सोच के लिखा था ये गुमनाम? शोभी भाई, जब मैंने निशान हैदर लिखी थी तो मेरे जहन में था कि यार ये तो शोधा वो थे जिनको लोग जानते थे। मेरे जहन में था कि उन शोधा पे भी लिखूँगा
جن کو جانتے نہیں ہیں ہم لوگ اور نہ جن کی قبروں کے بارے میں پتہ ہے اور وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو ہے وہ جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں اور پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اب اس میں جو ہے ان گمنام سپاہیوں میں ہمارے شہداء بھی ہیں, غازی بھی ہیں. تو اور اس کے علاوہ 5th جنریشن وار کے حوالے سے اس میں جو ہے صحیح, اور سپاہی غلام حسین جو ہے مقبول حسین تو ان کا ہے. باقی کچھ کیونکہ اخبار جامع میں پاکستان اور افواج پاکستان کے حوالے سے ہی لکھتا تھا تو اس میں بھی پرنٹ ہونے والے کچھ اس میں آرٹیکل جو آرٹیکل وہ بھی اس میں آپ نے لکھے ہوئے. اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے اے غازی یہ تیرے پرسرار جنہیں تو نے بخشا ہے, دو نیم ان کی ٹھوکر سے سایرہ ہو دریا سمٹ کر پہاڑ. یہ شعبی بھائی یہ اگر آپ پڑھ کے سنا دیں گے تو اپنی آواز میں یہ جو ہے یہ میرے کو شاعری کی پڑھ کے شاعری سے کچھ پڑھوائے نا حضرت صاحب. جی پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کا انعام, اللہ کی رحمت, اللہ کا تحفہ, اللہ کا نور, اللہ کی حکمت اور اللہ کا راز. سبحان اللہ. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی, اللہ کا معجزہ. کلمے کے نام پر عطا ہونے والی واحد نظریاتی ریاست, مدینے کے طرز پر وجود میں آنے والا ملک, سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض, لاکھوں شہیدوں کے قبول ہونے والے پاکیزہ خون کا انعام, پاک روحوں کی خالص دعاؤں اور بے لوث قربانیوں کا صلہ, ماہ رمضان کی 27ویں شب برکتوں والی رات ملنے والا انعام, دین اسلام کی سربلندی کے لیے رب تعالیٰ کا انتخاب, سبحان اللہ. اللہ والوں کا ایک عشق, ایک جنون, سایہ خدائے رب ذوالجلال, یہ ہے پاکستان. سبحان اللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پر تو مہر لگ چکی ہے کیونکہ رب کائنات نے جس عظیم مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا ہے وہ ہر حال میں پورا ہونا ہے. انشاءاللہ. پاک سرزمین کی خدمت عبادت ہے. اللہ کے پاکستان کا دفاع اور اس سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں اس میں. یہ میں سبحان اللہ بہت خوبصورت بات آپ سے بول نہیں پا رہا تھا تو یہ میں نے کہا کہ آپ جو ہے نہیں بہت اچھی بات, بہت اچھی, ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. وہی میں نے دیکھا نیچے آپ کا نام دیکھا میں کہ یہ یقیناً نہیں آپ کے کمنٹس ہیں ساری. جی یہ میں تو کتاب کا حصہ ہے. ہاں تو اس میں آپ نے وہ تمام مطلب وہ آپ کے جو وہ جتنے آرٹیکل بھی شامل اس میں ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں یہ جی یہ اس میں سر بیسک 5th جنریشن وار کے حوالے سے ہے, ISI کے حوالے سے ہے, گمنام سپاہیوں کے حوالے سے ہے اور کچھ اخبار جہاں جنگ میں آرٹیکل پرنٹ ہوئے ہیں. چلیں انشاءاللہ اس پر تو ویسے میں اس کو تو ویسے میں اپنے پھر کچھ یہ آپ کا میٹر جو ہے نا کچھ ٹاپک وائز اس میں سے نکال کے ایک سبجیکٹ جو وہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کو آڈیو اس کی بنا کے اس کا تجزیہ کروں گا بیٹھ کے ذرا انشاءاللہ, پھر آپ کو بھیجوں گا اپنے یوٹیوب چینل کے لنک. کچھ اب شارق بھائی سے بات کرتے ہیں. جی شارق بھائی تھوڑا سا آپ بتائیں کہ ماشاءاللہ اخبار جہاں سے آپ کا سلسلہ چلا, اخبار جہاں میں آپ ڈپٹی ایڈیٹر ہے, تو کیسے یہ کب سے کہانی شروع, کب سے ماشاءاللہ یہ آپ ایک صحافت کی طرف صحافت کی طرف ایک حادثاتی واقعہ تھا. میں لوگ حادثاتی ایکٹر تو بنتے تھے, صحافی بنتے ہیں, صحافی بن جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا اصل میں ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی کون سی سمت ہے, ٹیلنٹ کس سمت میں. تو میں ایک دفعہ ایکسپریس اخبار بن رہا تھا تو اس زمانے میں الوی صاحب ایک ایڈیٹر ہوا کرتے تھے, بڑے اچھے انسان تھے. تو ایک صاحب ٹیسٹ دینے آئے تھے وہاں. اچھا یہ بات ہے بہت پہلے, تقریباً 26 سال پہلے. میں ان کے ساتھ موجود تھا, میں ویٹنگ میں تھا, وہ اندر ٹیسٹ دینے چلے گئے. تو الوی صاحب وہاں سے گزرے, انہوں نے دیکھا بھائی لڑکے کیوں بیٹھے ہوئے ہو. میں نے کہا جی دوست ٹیسٹ دینے آئے ہیں, کوئی آپ کے یہاں سب ایڈیٹر کی جاب تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ کیوں بیٹھے یار, تم بھی دے دو. میں نے کہا میں کس پوسٹ کے لیے, کہیں آپ لکھو کشمیر پہ لکھ دوں گے. میں نے کہا ہاں ضرور لکھ دیں گے. تو میں نے پھر تھوڑا سا لکھ کے دیا ان کو, اور جب لکھ کے دیا تو وہ چونک گئے, کہیں گے ارے بھائی تمہیں پتہ ہے اتنا خوبصورت تم نے لکھ دیا. اس کے بعد مجھے وہاں پہ انہوں نے پہلی
जॉब दे ऑफ़र कर दी कि भाई आया वो बंदा था देने टेस्ट और उन्होंने मुझे रख लिया। तो वहाँ से मेरी सहाफ़त शुरू हुई। तो एक्सप्रेस मेरा पहला अखबार था, फिर इंसाफ टाइम्स में मैं सिटी एडिटर था। उसके बाद मुख्तलिफ़ अखबारात में मैंने जॉब की, फिर अखबार जहाँ में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और फिर वहाँ मैं तकरीबन 10 साल रहा। मतलब फिर खुल के आप अखबार यहाँ खुल गए? फिर मैंने वहाँ पे बहुत तकरीबन 250 फीचर्स लिखे, एक में मुझे APNS अवार्ड भी मिला और उसके बाद तकरीबन 200 इंटरव्यूज़ किए मैंने। और फिर उसके बाद मुझे फिर लिखने का वहाँ से। तो इंटरव्यू से फीचर्स आपका क्या मेन बीट आपकी क्या थी, या सब करते थे हम, ऑलराउंडर होते थे। और उसके अलावा ये कि फ़ीचर राइटर था मैं और इंटरव्यूज़ पे जाता था। सोशल राउंड अप हमारा एक सफ़ा हुआ करता था, शहनाज सिद्दीकी साहब मेरे साथ होते थे, अल्लाह ने मग़फ़िरत करे, वो मेरे साथ होते थे। तो हम शहर की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो हम कवर करते थे और सारे ही पेजेस फिर मैंने किए उसमें। और उसके बाद फिर मैं मीडिया की तरफ आ गया, कुछ जहन ऐसा बना तो मैंने आज टीवी ज्वाइन किया। आज टीवी में भी 10 साल रहा मैं और उसके बाद अब मैं ARY का हिस्सा हूँ। आज का बाखबर सवेरा जी, तो उसका कंटेंट मैं देख रहा हूँ। इतना तवील माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। अब इनकी उम्र का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह अभी भी जवान है। हालांकि मतलब मैं उम्र पूछ नहीं रहा, नहीं, लेकिन माशाल्लाह जवान लग रहे हैं। लेकिन 10 साल उधर 10 साल उधर 5 साल उधर और 3 साल इधर, बस 30-35 साल का एक्सपीरियंस है ना। अब जब वो पहली जॉब ली थी वो उस वक्त कितने के थे? ये तो 30 साल हो गए। 40 के मेरे ख्याल है। मेरे ख्याल से अब जो है वो ये उम्र की तरफ जा रही है बात, तो हम जो है वो एक्सपीरियंस को ज़्यादा बिल्कुल सही बात है नहीं करते। लोग बहुत से लोग फिर ये अच्छा, ये आजकल पता है आजकल ये क्यों ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सीनियर लोगों को लोग जो कहते हैं यार ये अब काम भी नहीं रह गया, ये बहुत ज़्यादा सीनियर बंदे हो जाए। असल में जब सीनियर हो जाता है ना, बातें ज़्यादा करता है, काम कम करता है। तो तजर्बात अपने शेयर कर रहा होता है ना, तो बातें ज़्यादा करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, तजर्बे का कोई नेमुल बदल है नहीं। सही बात है। जब इंसान एक अपनी ज़िंदगी गुजार देता है तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, उसके तजर्बे का हिस्सा होती हैं। तो वो एक अलग उसकी कीमत है, कदर कीमत। वो तो लाज़मी बात है, वो एक नया और पुराने में ये तो फ़र्क है फिर। लेकिन शोएब भाई, जब मैं सहाफ़त में आया, जब भी आपका प्रोग्राम सुनता था, क्या बात है सर, मोहब्बत ऐसी बात नहीं है। हवा के दोष पे आपकी आवाज़ हमारी समातों में आती थी। मैं भी एक्सप्रेस में मैं भी रहा हूँ। मैं एक्सप्रेस में मेरे ख्याल में 2005 में शायद। अच्छा 5 पे रहा हूँ मैं। मतलब नजमी साहब भी थे और वहाँ पर वो थे इंसाफ के जो थे, क्या नाम उनका, एडिटर जो थे, क्या देखो यार मेरे भी ज़हन में नाम नहीं। हसन अब्बास तो अभी तो हसन अब्बास उस वक्त भी थे। हसन अब्बास तो वो थे मतलब डिप्टी एडिटर या सब एडिटर थे वहाँ पर। उनके अलावा क्या नाम बड़ा भूल रहा हूँ उनका, मैं बड़े सीनियर माशाल्लाह। तो मैं एक्सप्रेस करता था उस वक्त, तो एक्सप्रेस में करता था, एक्सप्रेस में शोबीज़ और मैं कल्चर करता था मैं। तो उसके फिर मैं वहाँ पर जो उनके एडिटर मुझे उन्होंने बुलाया कि शोबी तुम यार मैं रोज़ाना देखता हूँ तुम्हारे माशाल्लाह कुछ ना कुछ हारा होता है, तो तुम कुछ इंसाफ में दिया करो कुछ। तो मैंने कहा सर इंसाफ में, मैंने कहा इंसाफ में अब मैं वहाँ देता हूँ, इंसाफ में भी आप छोटी खबरें लग। कह रहे नहीं तुम कितना दे सकते हो? मैंने कहा सर मैं तो आपको पूरा पेज दे दूँगा, आप लगा देंगे रोज़ाना? कह रहे ठीक है, तुम ये क्वार्टर पेज तुम्हारा डेली अगर तुम देना चाहो तो। जब तुम दोगे क्वार्टर तुम्हारा, नहीं दो जितना दोगे वरना उतना लग जाए, बाकी हम लगा देंगे, वरना क्वार्टर तुम्हारा है। तुम रोज़ाना क्वार्टर में इंसाफ का क्वार्टर तुम्हारा हो गया। अब मैं डेली इंसाफ में क्वार्टर पेज में आता था, डेली बिला नागा। मतलब एक्सप्रेस में तो मेरा चलता ही था, इंसाफ का अलग से मैं करके देता था। उस वक्त हसन इंसाफ में थे। हाँ, इंसाफ में होते थे। तो मैं इधर के हमारे साथ हमारे जो चीफ रिपोर्टर थे वो थे मोहम्मद अली भाई थे, अल्लाह की मग़फ़िरत, बड़े बहुत नाइस पर्सन था। अफसर भाई के छोटे भाई वो मोहम्मद अली होते थे साथ। मतलब फिर ये सारे परवेज़ मज़हर मेरे साथ थे। कुछ अर्से मैंने रिपोर्टिंग भी की, और रिपोर्टिंग इस तरह की कि अली भाई ने मुझे एक दफ़ा गौस अली शाह के किसी प्रोग्राम की कवरेज के लिए भेज दिया, तो मैं वहाँ चला गया। और देखें अल्लाह ने वहाँ से भी इज्जत देनी थी, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मालूम हुआ कि वो जलसा ही कैंसिल हो गया है और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो मैं भी उनकी गाड़ी में बैठ गया, मैं बिल्कुल नौज़ायदा साफ़ी था उस वक्त, बैठ गया, एयरपोर्ट पहुँच गया।
اور وہاں پہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ آئے ہوئے تھے یہاں ٹھٹا پہ، کوئی طوفان نے ہٹ کیا تھا اس زمانے میں، تو اس کا دورہ کر کے وہ ایئرپورٹ آئے تھے، یہ سب وہاں پہنچے، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا، میں رن وے پہ چلا گیا، اچھا، اور میں نے جا کے نواز شریف صاحب سے بات بھی کر لی، اتنی آسانی سے اللہ پاک نے وہاں تک پہنچا دیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اقدامات کیے، اور پورا میں نے ان سے کوئی خبر بنائی۔ اب اس زمانے میں چلتے تھے پیجر، پیجر ہوتا تھا، تو مجھے کہا بھائی کہاں ہو تم، تمہیں کتنی دیر ہو گئی اور کہاں ہو تم؟ میں نے کہا جی سر میں تو ذرا ایئرپورٹ کریں گے، تمہیں بھیجا میں نے جلسے میں تھا، تم ایئرپورٹ کہاں گئے؟ میں نے کہا جی میں نے تو ایسے بات چیت کی ہے، اور کاپی جانے والی تھی، اور انہوں نے کہا بھائی فوراً، یہ کیا ہو؟ اب میں فوراً بھاگا پہنچا جب آفس، تو وہ سب انتظار کر رہے تھے، کہنے کہ بھائی جلدی لے کے آئیں، اور اس کے بعد جناب انہوں نے پوری خبر بنائی۔ اچھا مجھے اس وقت اتنا اندازہ نہیں، میں خبر دے کے یار میں نے کہا گھر چلا گیا، جب دوسرے دن میں آیا تو وہ تو لیڈ لگی، تو مزہ آیا پھر مجھے کام کا، تو اس کے بعد میں نے رپورٹنگ بھی کی، کرائم رپورٹنگ بھی کی، اور پھر ایجوکیشن بیٹ بھی کی۔ تو اچھا میرے ساتھ بھی ایسے ہی وہ ایکسپریس میں تھا، تو میں بھی، تو مجھے ایک دفعہ جو ان کی کیا نام کیا کہتے ہیں ایم کیو کی طرح شہزاد، کیا نام تھا، سلیم شہزاد کی کتاب لانچ تھی، شعور کا سفر، اچھا اچھا اچھا، آرٹس کونسل میں اس کی لانچنگ تھی۔ اچھا وہ ہونی تھی، مجھے تو پتہ نہیں، مجھے اتفاق سے وہاں نجمی صاحب کا وہ لیٹر آ گیا، لاکھانی صاحب کا، اس میں انہوں نے میرا ایک لیٹر بھیجا، اس میں کہ اس کتاب کی کوریج کے لیے میرا نام لکھ کر بھیجا، ریکمنڈ کیا مجھے انہوں نے اسپیشلی۔ نجمی صاحب بلایا کہ بھائی شعبی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سر مجھے کیا پتا، کیا کہہ رہے یار تمہارا نام آیا بھائی؟ میں نے سر مجھے نہیں پتا سر، تو بھائی وہ ریکمنڈ لیٹر باقاعدہ دکھایا لیٹر، میں وہ کہہ رہی اس کی کوریج کے لیے تم جا رہے، میں نے کہا سر میں نے کہا، کہہ رہے مجھے نہیں پتا بھائی، تو نام ہے تمہارا۔ بھائی میں یہاں پہنچا، وہ یقین کرے وہ ہیڈ لائن پہ میری نام سے لائن خبریں لگی تھی ہیڈ لائن میں جا کے، وہ کیا مزہ ہوتا ہے بھائی، ساری محنت وصول، اچھا ساری محنت، اور اللہ کا بڑا کرم رہا یہ، آپ یقین کریں بڑا، حالانکہ میں کبھی ان چکروں میں رہا نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، میری خبریں بائی لائن اس میں لگ رہی ہوتی تھی، اور ہمارے بہت سارے سینئر اسی بات سے سلگ رہے ہوتے تھے کہ تیری بائی لائن کیسے آ گئی، تو یوں کل کا بنتا۔ میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑا، وہ تو لگانے والے ایڈیٹر کہاں خبر بن رہی، جو پیج بن رہا ہے میں تھوڑا لگا رہا ہوں، تو ایڈیٹر لگا رہے نہیں جا کے، تو میرے ہاتھ میں ہے نہیں، جب کہ پیج باہر سے بنتے تھے، جب پیج ویج سارا بنتا تھا یہ وہ زیادہ تھا، تو مجھے پتہ ہے میری اکثر خبریں ہفتے میں 2 یا 5 خبریں بائی لائن میری خبر آتی تھی باقاعدہ، تو میں اللہ کا بڑا شکر، آج بھی میرا ریکارڈ موجود ہے، تو اللہ کا کرم، مطلب اس دنوں میں بھی اللہ کا شکر بڑا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو میرے خیال ہم آتے ہیں ایک بار پھر آ جاتے ہیں اپنے کچھ کمنٹس کی جانب آتے ہیں، پھر ذرا آپ کی طرف آئیں گے دوبارہ اس کے بعد دوبارہ، اور پھر آپ سے بات کریں گے ذرا کہ صحافت کے بارے میں بتائیں کہ صحافی بیسکلی ہے کیا، صحافت ہے کیا، مگر اس کے بعد ہے نا، تو یہ ذہن بنا لیں نا، کیونکہ ہمارے یہاں صحافت کا اصل میں سلسلہ کیا چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ لفافے والے صحافی آج کل بہت چل رہے ہیں، صحافت زر صحافت ہو پھیل چکی، ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی چھپی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، ہے زر صحافت ہے، مگر اس میں ہمارے ہر سب صحافی زر صحافت والے نہیں ہیں، سب صحافی جو لفافے والے صحافی نہیں ہیں، بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں اس میں ماشاء اللہ۔ تو احمد شکیل صاحب کیا کہتے ہیں، بے حد افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن حسن بھائی کی ایفرٹ کو صرف باتوں ہی سے سہارا گیا، اور بے حد افسوس سے یقین کریں کہ نصاب میں شامل ہونے چاہیے اس ایفرٹ کو، اور آپ اس کو کتاب نہ کہیں سر، یہ ایک باب ہے، اور حسن بھائی only knows how he done effort to write that chapter۔ یقین جانیں حسن آگریہ صاحب اگر یہاں یہ کام رشیا میں کرتے تو ابھی تک ایک کمیونٹی جو ہے سینٹر بن چکا ہوتا، اور جہاں ینگسٹر کے لیے آگریہ نشان حیدر پڑھیں، اور یہ کب ہم سسٹم بنا کر جو ہے وہ ڈیزرونگ بندے کو آگے لے گئے بس، اور کتنا ماتم کروں شعبی بھائی، حسن بھائی اینڈ شارق بھائی کو ویلکم ان گجرانوالہ، اسپیشلی آج کل آ جائیں دل کھول کر روسی، اور پھر تم نے چڑوں کا ذکر کر دیا، ابے یار دیکھو یہ سردیوں میں یہ تو سردیوں میں چڑے کی بات کر کے چھیڑ رہے ہیں،
है ना, चिड़चिड़ा, हम लोग चिड़चिड़ा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, चिड़ों का जिक्र करके चिड़चिड़ा रहे हैं अहमद शकील साहब हमें। तो जनाब, और स्पेशली आजकल आ जाए दिल खोल कर रूसी चिड़े और विद फिश एंड अहमद की कुकिंग, और मेरा बस चले आपके सर, बसें तो बदले कहाँ चलती हैं सर, और कितने गया मेरा बस चले तो हसन भाई को रशिया में प्रमोट करूं, और शादी किसी की, शायद किसी की आंखें खुल जाएं पाकिस्तान में, इसको चैप्टर स्टडी में शामिल कर लिया जाए, और हम अपना काम करते रहेंगे, जो हो सके बात वही है, और तू जग तो वो खेरी, नीति तेरी हो जाए, हुई मलामत लख तैनू काफिर आखन दे तू आहो अख। ये पंजाबी में लिखा है, वो जो मेरे बाहू का कलाम है वो, जी जी, वो लिखा उन्होंने। और उसके बाद फिर जनाब कहते हैं टुरिया टुरिया जा फिरदा, टुरिया टुरिया जा फिरदा, तो टुरिया टुरिया जा, टुरे टुरे जा फिरदा, तो टुरे टुरे जा जोगिज्म। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾ, तो थोड़ा। अच्छा, बाबर कमर साहब ने भी ज्वाइन किया और कहते हैं सलाम शोबे भाई, वालेकुम सलाम जी। मेरे साथ 2 लोग और भी यहाँ पर हैं, आपको अगर शायद स्क्रीन पर नज़र आ रहे हों, शायद नहीं, ये मैं हूँ, और ये मेरे साथ ये हसन है मेरे दरमियान में, और इनके बाद फिर जो है ये हमारे साथ ये मेरा राइट, आपको मेरा राइट लग रहा हो, यहाँ देखें, ये देखिए बिल्कुल माइक के बिल्कुल सेंटर में ये शारिक नायर साहब बैठे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं हमें इस वक्त। तो नदीम अहमद साहब कहते हैं जी जी सर, दोनों मेहमानों को भी सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे ज़बरदस्त से सलाम करवा रहा हूँ, खुश रहिए। हाँ, और खैर बारा जी, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो हम चलते कॉल की जगह आते देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शोभी भाई, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से? आपको भी सलाम जी, वालेकुम सलाम। तो दोनों मेहमानों को भी सलाम। मैं वालेकुम अस्सलाम। तकरीबन से कॉल मिला रहा हूँ, मैंने कहा चलने कहीं उठा लेंगे आप। जी जरूर। आपका नाम? आपका मेरा खालिद नाम है, शादी गार्डन नियर। जी 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 खालिद साहब। तो आपका प्रोग्राम ऐसा था कि वाकई के उसके अंदर आपको कॉल का वाकई होश नहीं था, मैं समझ लिया, और बड़े जबरदस्त मेहमान आपने बुलाए। बहुत शुक्रिया। बहरहाल इसको आपको दाद पड़ेगी कि आप मतलब चॉइस करके रखते हैं पहले से। नहीं, चॉइस क्या करते हैं, बस हमें बस मोहब्बत करने वाले दोस्त मिले ना, हो जाता है कि आप यकीन करें कि पानी का किसी चीज का होश नहीं है, मतलब सही बात है, बिल्कुल। मैंने कहा प्रोग्राम आपका सुन ले, और ये जो लोग हैं ये तो क्रीम है हमारे मुल्क की, लेकिन सर वो जो हकीकत है इस वक्त तो आप लोग भी समझते होंगे कि बस मौजा है कि किस तरह से हमारा मुल्क चल रहा है, कि बस ये अच्छे लोग हैं यकीनन, और अच्छी बातें करनी चाहिए। ये जो बेचारे बहुत नेगेटिव टाइप है, इनको तो मेरा ख्याल नहीं जिक्र करना चाहिए। सही बात है। जो लोगों ने हमारे मुल्क के लिए जाने दिए, शहीद हुए हैं, तो इनके तो जाहिर है कि कोई अल्टरनेट नहीं है सारे, हकीकत है, इतनी बातें की जाए कम है। जहाँ तक आप किताबों का कह रहे हैं, ये बात सर हकीकत है कि किताबों से लोग वाकई दूर हो गए, बहुत दूर होगा सर अब तो किताबों से, तो बस अब हर चीज ऑनलाइन और दीगर चीजें। लेकिन बहरहाल आपके बहरहाल मेहमान सर बहुत जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। कुछ आपको खुश रखे, इसी तरह से मेहमान बुलाते रहे। कुछ बात करना चाहें, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना मेहमानों से, तो आप कर सकते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ सर कि ये उम्मीद है कि सर हमारे लाइन ऑर्डर और चीजें सही हो जाएंगी। ज्यादातर लोग ये कहते हैं ऐसे ही चलता रहेगा सब। जी शारिक में क्या कहते हैं आप? अच्छा टाइम आएगा। देखें, उम्मीद जो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमने जैसे कि बताया कि पाकिस्तान का वजूद एक रूहानी हैसियत भी रखता है। बज़ाहिर तो हालात अगेंस्ट हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक जो है हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। बेशक अल्लाह पाक हमारी ज़रूर मदद करेंगे। वो मदद कहाँ से आती है उसकी, ये हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। यकीनन ऐसे हालात हैं कि हर बंदा परेशान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी तौर पे हम कहाँ पहुँच चुके हैं, डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, और हमारी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन ये यकीन रखें कि जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना है, इंशाअल्लाह, और अल्लाह को इस मुल्क से जो काम लेना है वो इंशाअल्लाह ज़रूर पायदान तक पहुँचेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करे, आपके ज़बान मुबारक करे,
लेकिन बस आप ये देखें, अब जैसे अरशद शरीफ का वाक़या हुआ तो दिल खून का असर होता है सर, इतना ज़बरदस्त किस्म का सहाफ़ी। तो क्या हो गया? वो हमारे साथी थे और हमारे बड़े सीनियर थे और बड़े बेबाक थे। हमें भी बड़ा अफसोस है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और सर पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला बहुत शानदार है, और दूसरा हालात ऐसे हैं लेकिन मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी जो अल्लाह ताला को जो सबसे नापसंदीदा जो अल्लाह ताला को अमल है ना, वो मायूस के यार अल्लाह की ज़ात से मायूस जब बंदा कोई होता है तो अल्लाह ताला को सख्त नागवार गुजरता है। तो पाकिस्तान का, क्योंकि देखें जो भी चीज़ जिस मकसद के लिए बनती है ना देर सवेर हो जाती है, लेकिन वो मकसद पूरा होना है। जो रब ताला ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया है तो वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा होगा, और पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान बनने से पहले बहुत सारे बुज़ुर्गों ने, ना सिर्फ 900 साल पहले अगर आप नेमतुल्लाह शाह वली की वो किताब पढ़ें, और उसके बाद बहुत सारे बुज़ुर्गों ने ना सिर्फ पाकिस्तान बनने के हवाले से उन्होंने लिखा है और कहा है, और बल्कि पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल के हवाले में भी उन्होंने जो है बयान किया। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अंधेरा है ये भी उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सवेरा होगा, और पाकिस्तान का एक बेहतरीन मुस्तकबिल है जो है। ओके सर, आपके साथ अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक। आमीन आमीन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। अल्लाह ताला अच्छा टाइम लाए शोभी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लोग बुलाए। अल्लाह थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, ये थे खालिद साहब, और अब हम आते एक और कॉल के बाद, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलिए जी, मेरे ख्याल में आपकी कॉल तो हमने पिक की है, शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही या हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची। बहरहाल आप अगर कॉल करना चाहें तो 111-111-100 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और 2:40 हो चुके हैं, 3 बजे तक हम आपके साथ, थोड़ा सा वक्त हमारे पास रह गया। और देखें, ये होता है हमारे प्रोग्राम में कि बिल्कुल वक्त पता ही नहीं चला हमारी गुफ्तगू में, देखो पता ही नहीं चला। तो मैंने अब सोचा कि यार थोड़ा सा 2-4 कॉल तो ले लें, वरना ये असल बात हो कि जब एक मौजू ऐसा, इस खास तौर पर ये जो अदब का मौजू या पाकिस्तान का मौजू या इस हवाले जब बात होती है तो मैं आम तौर पर देखा है वक्त वो एहसास ही नहीं होता कुछ, क्योंकि बात से बात निकल रही होती, बात से बात निकल रही हो, फिर सब माशाल्लाह पता ही नहीं चलता क्या हुआ। तो खैर बहरहाल हम यूँ करते हैं, हम आपके पास आते हैं। कुछ सहाफ़त की बात मैं कर रहा था आपसे, कुछ थोड़ा मुख्तसर बताएं कि सहाफ़ी बेसिकली है क्या, इसके हम मुख्तसर, क्योंकि टाइम है हमारे पास। मुख्तसर ये है कि माशरे की तस्वीर दिखाने वाला, आईना दिखाने वाला और सच बताने वाला, वो सहाफ़ी है मुख्तसरन। तो आजकल ये काम कहाँ तक हो रहा है? ये मेरे ख़्याल से तो बहुत कम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि 90% तो सहाफ़त नहीं हो रही। और ये है कि उसका इम्पैक्ट देखें आप, उसका इम्पैक्ट आप माशरे पे देखें कलेक्टिवली, कि आपको माशरा बिगड़ता हुआ नज़र आएगा, माशरे में तमीज़ तहज़ीब ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, और मजमूई तौर से माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, तमाम रवैयों में आप देख लें आपको बिगाड़ नज़र आएगा। जब आप लोगों को सच्चा आईना नहीं दिखाएंगे, सही चीज़ नहीं दिखाएंगे और डार्क में रखेंगे, क्योंकि मीडिया इस वक्त इतना ताकतवर है कि जो आप दिखाएंगे लोग उसको वही, बल्कि बाज़ लोग तो ये भी कहते थे कि भाई देखो ये अखबार में लिखा हुआ है, यानी कितनी सच्ची बात है, यानी अखबार में लिख दी तो सच्ची बात है। तो बात यह है कि जो आप जो कुछ बताएंगे वो जो बोएंगे वो काटेंगे, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट है, और हमें सही सहाफ़त करनी चाहिए और सही। अच्छा शारिक, ये मुझे ज़रा बताएं ख़ास तौर पे हमारे यहाँ आज का, क्योंकि मीडिया आजकल हमारा मीडिया बहुत फास्ट हो गया, आपको पता है, और आप भी लाजमी तब मीडिया से आपका भी ताल्लुक़ है, मेरे ऑडियो से, आपका वीडियो से, दोनों लाजमी ताल्लुक़ मीडिया से ही। तो यहाँ पर हमारे अब जो TRP की जो एक दौड़ लगी हुई है,
یہ کیسی دوڑ ہے؟ اس دوڑ میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ لوگ کیا سے کیا بول جاتے ہیں, کیا کیا کہہ دیتے ہیں, بعد میں بھی اس کی تردید ہو رہی ہوتی ہے, بعد میں نہیں جی یہ تھا وہ تھا فلانا تھا. بڑی دوڑ, اور خاص طور پہ نیوز میڈیا میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹی آر پی کی دوڑ کیا ہے؟ اس سے کیا فائدے کیا ہو رہے ہیں؟ کیا یہ لوگوں میں تو ایک ہم کہنے چاہیے تو میں کہ اور زیادہ بگاڑی پیدا ہوتا ہے اس سے, کچھ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل بگاڑ پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا نا مجموعی طور پہ اصل موضوع کی طرف ہم نہیں آ رہے ہیں, اصل چیز کی طرف نہیں آ رہے ہیں, اصل حقیقت کی طرف ہم نہیں آ رہے ہیں. ہم ایک آرٹیفیشل دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم یہی چیز لوگوں کو دکھا رہے ہیں. تو یہ اس کا امپیکٹ بھی پھر بہت نگیٹو پڑ رہا ہے لوگوں پر, تو جو نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. شعیب بھائی پہلے یہ ہوتا تھا اخبارات میں اگر آتا تھا, یہ حقیقت تھا ویسے کہ اخبار میں ایک چیز جو ہے اگر آتی بھی ہے تو اخبار میں بڑی ڈیٹیل سے خبر آپ کے پاس ہوتی ہے نا, مطلب اگر کوئی خبر آئی بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے. پہلے خبر کے لیے تحقیق کی جاتی تھی, بالکل اور بغیر تحقیق کے وہ کبھی شامل نہیں ہوتی تھی. تو خبر کے لیے تحقیق بڑی ضروری ہے, اس کے جو پیمانے ہیں وہ پورے کرنے بڑے ضروری ہیں. پھر آپ جو ہے وہ کسی کے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہیں, لیکن اب تو جو چاہے بول دیں آپ, جس طرح سے چاہے. جی سچ کا جو سفر ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہوتی ہے. جیسے ارشد شریف کا آپ دیکھیں تو اگر 1000 لوگ اگر دوسری طرف ہیں زرد صحافت کی طرف, تو اس ملک میں ایک بندہ پھر ایسا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ ان سب پہ بھاری ہوتا ہے. ہاں بالکل. اچھا دوسرا بھی یہ ہمارے بریکنگ نیوز کے بڑی دوڑ ہے. آپ دیکھیں بریکنگ نیوز کے لیے کوئی تصدیق یا کچھ ہے ہوتی نہیں ہے. بریک تو مطلب نیوز پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک بریکنگ نیوز ہوتی بس وہ, اور دوڑا دی, سب نے دوڑا دی, سب بریکنگ نیوز نکالیں, لوگوں کو چونکا دیں بس. اور اب جو ہے وہ یہ ہے کہ اب صحافت یہ رہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بلیٹن ہے, پروگرام ہے, تو آپ یہ دیکھیں نا, آپ جسٹ لائک ایک شاپ, دکان, آپ نے صبح کیا بیچنا ہے, لوگوں کو, گاہکوں کو کیا دکھانا ہے, آپ کو اپنی دکان پہ کیا مال رکھیں کہ لوگ آئے. لوگ وہی تو اٹریکشن کیا آپ کے پاس, کیا اٹریکشن ہے, آپ چینل شروع ہوتے ہیں, آپ لوگ ٹی وی کھولے تو کیا خبر ہے کہ بریکنگ نیوز یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اب لوگ کیسے آئیں گے, سنسنی کیا مطلب لوگوں میں ایک تجسس کیسے آئے گا. تو ہمارے یہاں اس کے لیے کوئی خبر, پوری خبر تو کہیں کچھ بھی نہیں دیکھا, خبر کہیں ہوتی ہے اس کی بریکنگ 2 لائن لگی اور فوراً, اور میرے خیال میں وہ صبح کی بریکنگ شام تک چل رہی ہوتی ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ایک ہی بریکنگ چل رہی ہوتی ہے. لیکن شعبی بھائی ابھی میرا خیال ہے کہ بہت حد تک جو ہے نا صحافت اب پاکستان میں جو ہے معذرت کے ساتھ ختم ہو گئی ہے. کوئی کمرشلزم ہے. اب میرا اپنا اخبار بھی رہا ہے تو تھوڑا سا مجھے بھی وہ ہے. اب دیکھیں ایک مالک ہے چینل کا یا اخبار کا, تو ایک صحافی ہے, چاہے وہ پروگرام کر رہا ہے چاہے وہ رپورٹنگ کر رہا ہے, تو آج کے دور میں اس کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ جو ہے وہ رائٹ صحافت کرے. بالکل صحیح. اور مالک کی چوائس کے بغیر صحافت کرے. بالکل صحیح. تو مالک جس راستے پہ چلاتا ہے تو ورکر اسی راستے پہ کام کرتا ہے. چینل میں بھی دیکھ لیں کہ اسی طرح پروگرامز ہوتے ہیں, اسی طرح خبریں ہوتی ہیں, تو صحافت مطلب نظر نہیں آتی ہے ابھی, کیونکہ وہ آدمی کہتے ہیں امپلائی تو وہی کرے گا نا, اس کو اپنا گھر چلانا ہے, اپنا کچن چلانا ہے. اب آج کل تو وہی بات ہے کہ وہ اگر نہیں کرے گا تو وہاں رہے گا کیسے, کیا کرے گا وہ. تو اس کو کہتے ہیں بھائی یہ ہماری پالیسی, تم نے اس کے تحت چلنا ہے. اب وہ ایک بیچارہ بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے, بڑی جان جوکھوں میں ڈال کے بڑی خبر نکال کے لاتا ہے وہ, اور وہاں کے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں چلنی, یہ نہیں چل سکتی بھائی, یہ نہیں چل سکتی. تمہیں کس نے کہا تھا یہ آنے کے لیے. تو وہ آخر میں اس کو لپیٹ کے کہانی سمیٹ دیتے ہیں, چلو یہ کچھ اور جاؤ, کچھ اور لگاؤ, کچھ اور کرو, کچھ اور, یہ ختم ہو گئی. تو وہ بیچارہ پوری اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال دی. وہ اسی کے ایک صحیح کہتے سچ ڈھونڈ کے لایا, صحیح حقائق نکالے اس نے, حاصل کچھ نہ ہوا. تو بیچارہ وہ بات ہے پھر وہی ہوتا ہے. پھر آخر میں وہ ہوتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے یار چلو نہیں تو ناصب کیا کروں, مجھے تو گھر بھی تو چلانا ہے نا. پھر آخر وہیں آ جاتا ہے وہ. صحیح کہا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. تو خیر بہرحال جی, اور تو اب آپ کا آگے کیا ان فیوچر آپ کا کیا پروگرام ہے؟ یہ 2 ماشاء اللہ آپ کی ہیں, تو ان کے لیے آگے کیا آپ ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں, آگے بھی اور کچھ آپ کی کچھ کتاب کے لیے اور کوشش کر رہے ہیں, یا ان 2 پہ ابھی آپ کا؟ شعبی بھائی ابھی تو یہ ہے کہ کچھ سالوں سے میں ذرا اپنے بزنس سے بھی, ہمارا آبائی کام ہے کنسٹرکشن کا, ریئل اسٹیٹ کا, ذرا آؤٹ ہو گیا تھا. تو ابھی
فی الحال یہ ہے کہ اور تیار کروں گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شعیب بھائی ایک بات ان کے لیے میں بتاؤں کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے کنسٹرکشن میں وہاں سے ہے. جب آگرہ میں تاج محل بنا, تاج محل بنانے والوں میں ان کے آباء و اجداد کا خون شامل ہے. کیا بات ہے, اور یہ کنسٹرکشن وہاں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. کیا بات ہے, نسل در نسل. تو شعبے میں ابھی یہ کہ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو بس اب میرے ذہن میں ہے کہ پاکستان کی کہانی جو ہے اصل قیمت تو ادا کرنی پڑے گی, جو ہے تو لازمی بات ہے, وہ تو ہے. وہ میرے ذہن میں ہے کہ جو ہے وہ جیسے ویڈیو کی شکل میں, ویلاگ کی شکل میں کچھ چیزیں پاکستان کی, لیکن یہ کہ تھوڑا ٹائم میں وقفہ دوں گا کیونکہ تھوڑا سا کاروبار سے میں کافی عرصے سے باہر, تھوڑا سا وہاں اپڈیٹ کریں گے اس کو, کیونکہ وہ باقی دنیا داری بھی جو ہے ضروری ہے بھائی, ضروری ہے. تو اب وہ تھوڑا سا ٹائم وہاں دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے آپ کو تیار کروں گا ان چیزوں کے لیے, اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ چیزیں وغیرہ جو ہے. تو یہ ہے, باقی یہ ہے کہ مطلب اس حوالے سے جو ہے وہ جو کام تھا میرا تو وہ کوشش کی ہے کرنے کی, اور اللہ کی طرف سے جو ہے مجھے بڑا انعام بھی ملا ہے. بے شک بے شک, اور اچھی بات ہے, ملنا بھی چاہیے. اور حکومت کی طرف سے یا جو برسر اقتدار لوگ ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ ان کا کام ہے کرنا نہ کرنا. بہرحال میرا جو کام تھا وہ میں نے کیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بڑا انعام دیا ہے اور بڑی عزت دی ہے جو ہے. کیونکہ وہی بات جو میں شروع میں کر رہا تھا کہ پاکستان کے لیے جو تھوڑا بہت بھی کوئی کچھ کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام لازمی دینا ہے. اور اس کو آپ دوسرے اس سے یوں دیکھ لیں کہ کوئی ذرا برابر نیکی کرتا ہے, خیر کرتا ہے, تو اللہ نے اس کے لیے انعام رکھا ہوتا ہے, بے شک بے شک بے شک دیتا ہے. اور شر کرے گا, خیر کرے گا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا بھی. تو یہ ہے سلسلہ. اور شارق بھائی آپ کیا ماشاءاللہ آپ کا کیا فیوچر پلاننگ کیا ویسے, کیونکہ اب ابھی ماشاءاللہ یہاں کانٹینٹ ہینڈ ہے, آپ ہیں اس کے بعد آگے کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ میڈیا میں کہاں تک آپ کی سوچ ہے کہ میڈیا کہاں تک جائے گا یا آپ کی دوڑ کہاں تک ہوگی؟ بس اب میں وہی بات کہ میں بھی کوئی کتاب لکھنے کا سوچ رہا ہوں, اور کچھ چیزیں ہیں ذہن میں, اور موضوع میرا یہی ہوگا کہ پاکستان کی بنیادیں کی روحانی بنیادیں کہ روحانی بنیادوں پہ پاکستان بنا. اس حوالے سے ایک تحریر میں آج کل تیار کر رہا ہوں, کتاب خود لکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, تو وہ میری ہے, اس پہ میں کام کر رہا ہوں, اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں, اس پہ کام کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ میڈیا میں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہماری ایک ذریعہ معاش بھی ہے, تو وہ جب تک چل رہا ہے تو چل رہا ہے, وہ تو ہے لازمی بات ہے. باقی یہ کہ کتابوں کی محبت, کتابوں کا تعلق وہ ہمیشہ ہے, رہے گا. کچھ لکھنے لکھانے کا شوق ہے, وہ پورا کرتے رہیں گے, اور جو ہم سے ہو پڑے گا وہ پاکستان کے لیے کریں گے. شاعری کا کہاں تک, کوئی شاعری سے بھی آپ کو یقین لگا ہوگا؟ یقیناً شاعری سے مجھے شوق ہے, اور کچھ نظر ہونا چاہیے پھر. بس وہ میں نے وہ ایک وہ تو گفتگو کے دوران ایک بات چل پڑی تھی تو آپ نے سنا دی. اس کے علاوہ کچھ اصل میں موضوع ایسا ہے کہ اب میں رومانوی شاعری کی طرف تو نہیں جاتا. اب یہ کہ ساری ہم یہ کہ وہی کہ علامہ اقبال کی مجھے وہ اس وقت کتاب کے حوالے سے بھی یاد آ رہا تھا کہ غازی تیرے پراسرار بندے, بہت بڑا میسیج ہے. غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائے, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ جن کی ہے بس سرائے, سبحان اللہ, اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب شے ہے لذت آشنائی. تو جس سے آشنائی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی, کیا باتوں کو اٹھ گئے, اور جس کو مزے آ جائیں اس کے, تو پھر وہ اس کے سامنے تو ساری چیزیں کھل جاتی ہیں, وہ تو پھر سب چیزیں وہ تو پھر. اچھا شعبے بھی مطلب ایک جملہ, جی اچھا اس سے پہلے نا, کیونکہ ہم نے بڑی راتوں کو آوارہ گردیاں کی ہیں بزرگوں کے پاس, مزارات وغیرہ. اچھا اس سے پہلے جو ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, مطلب جو کچھ میں نے 18-20 کے قریب جو ہے وہ میں نے وہ لسٹ بنائی تھی, جسے
بابا فرید ہیں اور لال شہباز قلندر اور جتنے بھی اولیاء کرام تھے، تو میرے ذہن میں تھا کہ یار ان پہ میں کام کروں گا، اور مطلب کتاب اس حوالے سے کہ بابا فرید کیسے بنے، زندگی کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کون سی ایسی باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ انعامات کیے ہیں اور وہ بنے. تو وہ میرے ذہن میں ابھی شارق نے کہا وہ روحانی پاکستان کے حوالے، تو مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے میرے ذہن میں وہ تھا، تھوڑا بہت کام بھی کیا تھا لیکن وہ بیچ میں وہ رہ گیا. تو بہرحال آگے کرنا ہے. اور جی تو جی آپ بولے میں نے کہا کرنا ہے کیونکہ پاکستان کا ایک قرض ہے. پاکستان نے ہمیں اتنی مٹی کی اتنی پیاری خوشبو دی ہے، اتنا خوبصورت وطن دیا ہے، جو ہے موجیں ہی موجیں، مزے ہی مزے ہیں جو ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ قرض اتارنا ہے. اور یہ ایک طرح سے جیسے اللہ والے کہتے ہیں عبادت ہے، جہاں جس جگہ موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ لکھنے کے حوالے سے چیزیں چلتی رہیں گی. اور اخبار جہاں میں بھی اس حوالے سے میں جو ہے وہ 3-4 سال میں نے باقاعدگی سے لکھا ہے جو ہے. شاعری بھائی کچھ اور اگر آپ کچھ شاعری کچھ اپنی لکھی ہو شاعری کچھ؟ نہیں، میری اپنی کوئی ایسا کبھی کوئی حادثہ ہوا ایسا ہوا، کبھی کوئی حادثے میں شعر کہتی ہو؟ حادثاتی شعر بھی کہے ہیں، بس وہ یاد آ رہا ہے مجھے، وہ ایک کتھا سنا. جی تھوڑا سا آگے ہو جائے نا. جی وہ اندھیرے جو میرے دم سے ملے ہیں تجھ کو، آفری تجھ پہ کہ نام ان کا اجالے رکھا. کیا بات ہے. ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہ دل ڈوبنے لگا، تو نے اس حال میں بھی مجھ کو سنبھالے رکھا. بات ہے، واہ جی. یہ میں اپنی وائف کو کبھی کبھی سناتا ہوں جب موڈ میں ہوتے ہیں. تو یہ قطع مجھے یاد آ گیا تھا. تو اور شعر تو ماشاءاللہ آپ کے تو مجھے اس پہ وہ شاعر میں نام یاد نہیں آ رہا، بڑا مشہور شعر ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. کیا بات ہے. نہ جانے زندگی میں نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کیا وہ اجالے کا ذکر کیا تو ایک دم اجالا میرے ذہن میں آیا. وہ بڑے پھر سلیم کوثر صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے ان کا کہ اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں، اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں، میں جب آیا تھا یہاں تازہ ہوا لایا تھا. واہ واہ کمال. مطلب یہ اب یہ دیکھیں بڑی کتنی گہری بات اس میں چھپی ہوئی ہے کہ اب یہی مطلب جس ملک کے لیے ہم نے اپنی نسلیں قربان کر دی، آج وہی کہتے کہ تم ہو کون. بے شک. اب وہی ہم سے کہتے ہیں کہ تم ہو کون، وہی بے شک کون ہو کہ وہی ہے. اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں، میں جب آیا تھا یہاں تو تازہ ہوا میں ہی تو لایا تھا، اور آج یہ یہاں پر جو سب کچھ ہے ہماری دم سے ہے، اور پھر ہم ہی یہاں پر واہ واہ کچھ مارک بن جائے تو کیا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسے بہت سارے. پھر میرا اپنی غزل، میرا اپنا ایک شعر ہے، شوبی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے. شوبی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، پانے کے اشتیاق میں واہ کھوتے رہے ہیں لوگ. واہ کمال کمال شعر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب تو عشق کا تو سودا ایسی ہوتا ہے نا، عشق میں تو یہی ہوتا ہے. عشق میں تو پھر بس آگے کی پانی کی تمنا کھونے کی تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. دینا ہے، وہ تو دینے کے بعد ہی کچھ ملتا ہے. پھر دونوں چیز ہاتھ میں نہیں، دونوں ہاتھوں میں نہیں رہ سکتی نا. بات تو پھر بس وہ اجمل سراج کا بھی ہے نا، رات بجھ گیا وہ ستارہ بھی، حال اچھا نہیں ہمارا بھی ہم جو یوں کھوئے کھوئے رہتے ہیں، اس میں کچھ دخل ہے تمہارا بھی. واہ کیا بات ہے. ان کو آنے میں بڑی دیر لگی، جن کو کافی تھا ایک اشارہ بھی. اجمل سراج بھی ماشاءاللہ. اجمل سراج بھی میرے ٹی وی پروگرام میں، رنگ ٹی وی جب شو کرتا تھا آر ورلڈ پہ، تو اجمل سراج وہاں میرے پروگرام میں آئے تھے. تو ہمارے پروگرام میں لائیو ہماری رینڈم کال افتخار عارف صاحب نے بھی کال کی تھی. پھر ہمارے پروگرام میں لائیو کال اسلام آباد. بہت اچھے شاعر ہیں، بڑا زبردست. بہت خش و خاشاک پہ کیا رنگ بکھیرے کی بہار. بس ایک یاد ہے جو تازہ ہوئے جاتی ہے. کیا بات ہے بابا. بس ایک یاد جو تازہ ہوئے جاتی ہے.
کیا خوبصورت بات کی. اور یادیں واقعی کہتے ہیں یاد واقعی کبھی باسی نہیں ہوتی ہے, یہ یادیں ہمیشہ تازہ, بلکہ یادیں کہتے ہیں اچھی یادیں, خوبصورت یادیں آپ کی زندگی, آپ کے آج کو تازہ کرتی ہیں. کیا بات, آپ میں ایک نیا جوش, ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں آپ کی اچھی یادیں ہیں. کہتے ہیں اچھے لوگ ہمیشہ آپ کی زندگی میں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتے. اچھے لوگ, اچھی باتیں, اچھے اقوال, یہ آپ کی زندگی میں ایک نیا مطلب آپ کو نئی راہ دکھاتے ہیں, آپ کے رہنما ہوتے ہیں, بہتر آپ کی بہتری لے کے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو. ورنہ پھر جو وہ قومیں کہاں آگے بڑھتی ہیں جو اپنی ماضی کو بھول جاتی ہیں, وہ کہاں رہتی ہیں پھر. وہ نہ راہ پر کوئی رکھنا, نہ ہم سفر رکھنا, بس اپنے آپ کو منزل سے باخبر رکھنا. قصور اس برق کا نہ اس ہوا کا, قصور اس برق کا نہ اس ہوا کا ہے کوئی, ہمیں کو خود نہیں آتا تھا اپنا گھر رکھنا. کیا بات ہے, واہ واہ, زبردست, بہت خوبصورت بات ہے. اور جناب بالکل وقت جو ہے وہ بس اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, اور یقیناً آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ ضرور آپ کی رائے کا میں ہمیشہ سے منتظر رہتا ہوں میں, اور آج بھی رہوں گا بالکل, کیونکہ آپ جب رائے مجھے دیتے ہیں تو پھر مجھے کچھ آگے کے پروگرام میں اسی بات سوچتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں اب آئندہ پروگرام میں مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا, یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے. تو ان تمام باتوں سے پہلے میں حسن علی آگریہ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ آپ آئے, بہت اچھا لگا. کچھ ان کتابوں کی تفصیل کے بارے میں جو آج مجھے پتہ چلا, مجھے پہلے پتہ نہیں تھا حقیقت یہ, مجھے اتنی ڈیٹیل پتہ نہیں تھی جو آج ماشاءاللہ جتنی گہرائی سے آج آپ دونوں نے ماشاءاللہ ان کی گہرائی میں مجھے جب لے کے گئے. کہتے جب سمندر کی گہرائی میں جاتے ہو پتہ چلتا ہے کہ نیچے کیا خزانے موجود ہیں. تو اتنی آپ کی محنت, اور آپ نے جو محنت کی ماشاءاللہ اس کے لیے, اور یہ ایک اثاثہ آپ نے بنا کے رکھ دیا ہے نا, یہ یقیناً یہ فائدہ مند ہے ہمارے نسلوں کے لیے اگر یہ نسل پہنچ جاتا ہے تو انشاءاللہ. اور کوشش یہی ہوگی ہماری بھی کہ ضرور انشاءاللہ میں بھی جہاں تک کوشش کروں گا کہ کچھ آگے حل بنے اس کا. تو بہت شکر گزار آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور شارق میر صاحب آپ کا ماشاءاللہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں, آپ کا بڑی مشہور شخصیت آپ ماشاءاللہ. ارے آپ مشہور شخصیت ہیں شعیب بھائی سر, اور آپ کا حکم تھا تو ہم چلے آئے. ارے محبت آپ کی, ہم تو محبتوں کے ہمیشہ سے محتاج ہیں, ہمیشہ سے محبتوں کے محتاج ہیں اور محتاج ہی رہیں گے. محبتیں ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے, خوش رہیں, سلامت رہیں. تو جناب اس کے ساتھ ہی اب میں بھی پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا زندگی بخیر اور زندگی رہی تو پھر اب آپ سے ملاقات جو ہفتے کو ہوگی میری آپ سے ملاقات. جی ہاں, ہفتے کو میں آپ کی ملاقات ایک اور بڑی بہت ہی شوبز کی دنیا کی بڑی سینئر ترین ماشاءاللہ شخصیت ہے, آپ بہت ہی جانب جانی شخصیت ہے, ان سے میں آپ کی ملاقات کراؤں گا. نام نہیں بتا رہا ابھی میں, نام وہ انشاءاللہ کل آپ جب دیکھیں گے, آپ فیس بک پر دیکھیں گے, سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے, لنکڈ ان پر دیکھیں گے, ٹویٹر پہ دیکھیں گے, واٹس ایپ پہ دیکھیں گے, اور ٹک ٹاک پہ دیکھیں گے, انسٹاگرام پہ سب جگہ آپ کو اس کا فلائر ملے گا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے سیٹرڈے کو میرے پروگرام کے گیسٹ کون ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس, اور اس پروگرام کے دوران کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. بہت ساری گفتگو ہم کرتے ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران کبھی کبھی کچھ آپ کے میسیجز مس ہو جاتے ہیں, یا کبھی کبھی میں کال نہیں لے پاتا, حالانکہ اناؤنس کرتا ہوں میں. مگر بات ہے کہ جب اس طرح کی گفتگو ہو رہی تو اس گفتگو کے دوران میں پھر ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں کہ کال بھی لینی ہے کچھ, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک جو بات چل رہی ہے اس بات کو کہیں پر بیچ میں روکنا یا ٹوکنا مناسب نہیں لگتا جب تک اس پوری بات کو, وہ پوری بات آپ تک نہ پہنچ جائے. جو میں نے سوال ان سے کیا اس کا جواب پورا نہ مل جائے, یا جو بات میں سوال ان سے کر رہا ہوں میرا سوال ان تک پورا نہ چلا جائے, تو وہ بات جب تک بیچ میں روکنا اچھا نہیں لگتا. اس وجہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال زندگی بخیر انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل آپ سے ملاقات ہوگی, تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اور آپ سے چاہوں گا اجازت آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کے, اپنے تینوں مہمانوں کے ساتھ. ہم تین, کیونکہ آپ کی اس محفل میں ہم تینوں آپ کے مہمان ہیں, اور اپنا گھر ہے, اپنی محفل ہے, اپنا پروگرام ہے, اپنا اسٹوڈیو, تو اس لیے آپ سب سے اجازت انشاءاللہ. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.